We are live now. Okay. अस्सलाम वालेकुम. मैं पश्तून टाइम्स के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में. यूजुअली हम प्रोग्राम पश्तो में करते हैं, लेकिन आज हम इसको उर्दू में करेंगे क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी गेस्ट भी हैं जो कि पश्तो में नहीं कम्युनिकेट कर सकती. आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो एक तो हम पीटीएम पे बात करेंगे, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो कि अब फुल स्विंग में है और इनकी एक्टिविटीज जारी है. तो ये हमारा एक टॉपिक है. और फिर बाद में हम जो लीगल बैटल चल रहे हैं, 2 लीगल बैटल्स हैं, एक मशाल खान के केस का है और एक जो एपीएस के बच्चों का जो एक बहुत बड़ा सान्हा हुआ था उसका. तो हम उनकी अब क्या कहाँ तक बात पहुंची है उस पर भी बात करेंगे. हमारे पास आज एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है. सबसे पहले फजल खान एडवोकेट साहब हैं, जिसको आप जानते हैं. ये जो लीगल बैटल्स जिनका मैंने जिक्र किया उन हवाले से ये लॉयर है इन दोनों केसेस में, एपीएस केस में और मशाल खान केस में. और हमारी दूसरी जो गेस्ट हैं मारवी सरमत है, उसको सब जानते हैं. पाकिस्तान में ये बहुत बोल्ड स्टैंड्स लेती हैं. पंजाब के साथ इनका ताल्लुक है और ये चंद उन आवाज़ों में से हैं जो कि बहुत बोल्ड स्टैंड लेती है, जो कि रियासत जो ज़्यादतियाँ कर रही है. तो ये हमारे साथ हैं. और फिर हम ऑल्सो इंतज़ार कर रहे हैं उस्मान अली का, जो कि कनाडा से हमारे साथ होंगे. और वो भी लॉयर है प्रोफेशन के लिहाज से और काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी वो करते हैं कनाडा में, पश्तूनों के लिए भी और कैनेडियन पॉलिटिक्स के साथ भी वो लिंक है. तो उस्मान अली तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन ये जो 2 और इसके अलावा हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं और हम उसका रिस्पॉन्ड लेने की कोशिश करेंगे हमारे गेस्ट से. तो हम अभी प्रोग्राम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा वेलकम करती हूँ हमारे दोनों डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को, मारवी सरमत को और फजल खान को. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया आने का. फजल खान, हम आपसे स्टार्ट करते हैं. ये जो पीटीएम जो है वो अब इस्लामाबाद से शुरू होके, बल्कि कराची से शुरू होके इस्लामाबाद, सदरन पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, अब पेशावर की तरफ आ रही है. और आज पेशावर के पास ही खैबर में भी एक जलसा हुआ है जिसमें अली वजीर भी बोले हैं, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं इस पीटीएम के, और सैद आलम मसूद भी बोले हैं, वो भी एक प्रोमिनेंट लीडर है. लेकिन पेशावर में सुना है कोई दफा 144 लगाया है और उसको शायद हुकूमत नहीं करने दे रही है, सूबाई हुकूमत. आपको क्या लगता है ये किस तरफ जलसा हो जाएगा या किस तरफ बात जा रही है? शुक्रिया, आपने दावत दी. आता हूं मैं पीटीएम पर. पीटीएम का जलसा होगा, बड़ा जबरदस्त होगा और बहुत ही कामयाब होगा. पेशावर में तमाम जो सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सोच और फिक्र वाले लोग हैं, वो सारे बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं. ये ऐसा नहीं है कि नकीब शहीद का वाक़या हुआ और उसके बाद एकदम से ये मूवमेंट शुरू हो गई. ये कई सालों से मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अरसे से जो पख्तूनों के साथ ख़ास तौर पर जुल्म और ज़्यादती हो रही थी, ये उसका आखिरी मैं समझता हूँ कि ये शहीद होगा कि उसके फ़ौरन बाद ऐसी सिचुएशन बन गई जिसमें सारे पश्तून जो कि बड़ी बेचैनी के साथ, और जो कि मेरे ख्याल में ज़रूरत भी थी कि वो इकट्ठे हों और आवाज़ उठाए. ये मंजूर पश्तून, मैं ये समझता हूँ कि ये एक हर अव्वल जो आगे आया सिपाही, ये इब्तिदा है. और इसके साथ ही ये सिर्फ उसकी ज़ाती सोच या उसकी ज़ाती कोई
ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے. یہ دراصل پشتونوں میں جو احساس محرومی، جو احساس عدم تحفظ پنپ رہا تھا، وہ ان کو انہوں نے زبان دی اور اس کے ساتھ ہی زبانیں کھل گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کامیاب ہوگا جلسہ، لوگ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے دفعہ 144 کی، تو زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. دفعہ 144 لگائی گئی ہے، لیکن دفعہ 144 جو لگائی گئی ہے وہ ایئرپورٹ اور اس کے قرب و جوار میں جو علاقے ہیں وہاں پر کائٹ فلائنگ، ایریل فائرنگ اور وہاں پر کوئی بھی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ان سے منع کیا گیا ہے. لیکن بعض ادارے یا بعض ایسی قوتیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ آگے آئے اور چلے، تو لوگوں کو وہ ڈرانے کے لیے یا ان کو اس دھرنے سے روکنے کے لیے، اس جلسے کو روکنے کے لیے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. جی جی، بہت بہت شکریہ. جیسے کہ اب آپ نے بتا دیا ہے کہ جلسہ ہوگا اور بہت شاندار جلسہ ہوگا، اور یہی ہم سب کو امید ہے. اب میں تھوڑا سا ماروی کی طرف چلتی ہوں. ماروی، سب سے پہلے تو ماروی اچھا ایک سیکنڈ، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کوئی ٹیلی فون کال آ رہی ہے لیکن میری طرف نہیں ہے. اچھا ماروی، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کی ایک بہت بولڈ سٹینس ہے. اچھا ایک سیکنڈ، مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ٹیلی فون کال آ رہی ہے اور ڈسٹربنس کر رہے ہیں. یہ کس کی، آپ میں سے کسی کی تو نہیں آ رہی ہے؟ فضل صاحب آپ کے پاس ہے یہ؟ نہیں، تو میرے پاس بھی نہیں آ رہی. I don't know how. Anyways, I'm going to Marvi now. ماروی، ہمیں یہ ہے کہ آپ کی بولڈ آواز کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے اب جب کہ آسما جیلانی بھی ہمارے پاس نہیں رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب جب کہ پہلے تو پاکستانی میڈیا نے اگنور کیا، جو مین اسٹریم میڈیا تھی انہوں نے اگنور کیا پی ٹی ایم کو، لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے بلانا شروع کیا ہے اور اس پہ لوگ اب اس کو کریٹیکلی دیکھ رہے ہیں. اب کل عائشہ صدیقہ کے بھی ٹویٹ آئی ہے کہ یہ ان کو کوریج کم دے رہے ہیں اور ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کیا جی اچھا، ماروی سروت سے کہتے ہیں کہ رابطہ منقطع ہو گیا. چلے آپ کی طرف ہی آتی ہوں پھر. فضل خان صاحب ہلو، موجود ہے ہمارے ساتھ فضل خان صاحب؟ ٹیلی فون اچھا probably this is اچھا اوکے ٹھیک ہے. اوکے جی، اب ہے ماروی صاحب ہمارے پاس؟ جی میں حاضر ہوں. اچھا جی، I'm sorry، یہ جو ڈسٹربنس it's disgraceful، simply it's disgraceful. لیکن جی میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ جی اب جس طرح یہ میڈیا نے کوریج دینا شروع کر رہی ہے، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پوائنٹ پی ٹی ایم ریز کرنا چاہ رہی ہے کہ اسٹیٹ کی بہت زیادہ ہائی ہینڈڈنس ہے اور بہت زیادہ ایٹروسٹی کرے، تو وہ پٹ اکراس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ان کو کچھ اپنی لائن پہ لایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ ایسی نہیں کرے اور اسٹیٹ کے خلاف نہ بولے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ مطمئن ہیں اس کوریج سے؟ میں تو مطمئن نہیں ہوں فرحت جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو زیادہ تر کوریج جسے کہا جاتا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی کوریج کو مانا جاتا ہے. میرا چونکہ تعلق جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہے. ہم پرنٹ میڈیا میں تو جس دن سے یہ شروع ہوئی ہے تب سے ہم کوشش کر رہے ہیں. میرا اخبار جو ڈیلی ٹائمز ہے اس میں تقریباً ہر دوسرے دن اس کے اوپر یا تو ایڈیٹوریل آتا ہے یا اوپیڈ آتا ہے یا پھر کوئی ہم رپورٹ اس کی ضرور شائع کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ ہم نے نقیب محسود صاحب کے
انتقال سے پہلے سے شروع کیا تھا, کیونکہ منظور پشتین کے ساتھ ہمارا رابطہ بہت پہلے سے تھا, اور وہ خاص طور پر یہ جو ساؤتھ وزیرستان میں جو لینڈ مائنز کے حوالے سے ہماری ان کے ساتھ یہ ہمیں مسلسل اپڈیٹ کرتے تھے, اور وہ شائع ہوتی رہتی تھی خبریں. مگر جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ساتھ مسئلہ تھا, اس کا بہت زیادہ کانٹینٹ جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ صرف ریاست ہی نہیں بلکہ دیکھیں ریاستی پریشرز تو ہیں یہاں پر بہت زیادہ ہیں, مگر الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی یہ بھی ہے کہ وہ ان کے بہت سے انڈسٹریل اور کارپوریٹ انٹرسٹ بھی ہیں جو کہ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ صرف کراچی اور پنجاب کی بات کریں, اور کوئی یا پھر اسلام آباد کی زیادہ سے زیادہ. تو اس کے علاوہ نہ آپ بلوچستان کی کوئی بات سنتے ہیں وہاں پر, نہ آپ گلگت بلتستان کی بات سنتے ہیں ہمارے میڈیا پہ, نہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کی بات ہوتی ہے, جموں کشمیر کی تو بالکل ہی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈس بیلنس ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے کولیگز ہیں وہ زیادہ تر ان کا تعلق پنجاب سے اور خاص طور پہ سینٹرل پنجاب سے ہے, اور بہت کم ہے اکا دکا جن کا تعلق کراچی سے بھی آپ کو نظر آئے گا. تو یہ جو ایتھنک ڈس بیلنس ہے اس کی وجہ سے بہت سے معاملات میں ہم جیسے لوگوں کو بہت مشکل پیش آتی ہے کہ کس طرح سے بات کو سمجھایا جائے, کیونکہ آپ خیبر پختونخوا اور فاٹا کے جب حالات سمجھنے ہیں وہ آپ اس کو پنجاب کی آنکھ سے یا سندھ کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, آپ کو بہت مشکل ہوگی سمجھنے میں اگر آپ اس لینس کے ساتھ دیکھیں گے. تو اور پھر دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت میڈیا پرسنز کو لے کر جایا جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کا ایمبیڈڈ جرنلزم ہوتا ہے, اس میں وہ بہت ہی ایک ڈائریکٹڈ قسم کا ٹور ہوتا ہے, اس کو میں وار ٹورزم کہتی ہوں, جو بس وہ کیونکہ میں بھی پچھلی بار 1 مہینہ پہلے جو ہے نارتھ وزیرستان گئی تھی, تو وہ بہت ہی عجیب قسم کا ٹور ہوتا ہے, اس کو میں جرنلزم یعنی اس کو ایک آزاد جرنلزم نہیں کہا جا سکتا. تو اس قسم کے ایمبیڈڈ ٹورز کے اوپر اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہوگی تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم ٹھیک طرح سے تجزیہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ زیادہ پرابلم میڈیا کی ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ سب بدنیت ہیں یا سب ڈرے ہوئے ہیں, ایسا بھی ہے, بدنیت لوگ بھی ہیں ہمارے میڈیا میں اور ڈرے بہت زیادہ خوف بھی ہے, مگر یہ بھی ہے کہ ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ جو پشتون یہ جو تحفظ موومنٹ ہے اس کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ایک نیریٹو ہے پشتون حقوق کا, جو ایک بیانیہ ہے, وہ اس کو ذرا کافی تقویت پہنچی ہے اور لوگ اب چاہتے ہیں اس کو سمجھنا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے. مگر آئی ایم سوری میں ذرا لمبا لے رہی ہوں, لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ کیا مطمئن ہوں اس سے میں اس لیے بھی مطمئن نہیں ہوں کہ بہت سے فروعی سوالات کیے جا رہے ہیں. یعنی جو کرکس ہے موومنٹ کا اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی افغانستان آپ کے ساتھ کیوں ہے, یا آپ نے دہشت گردی وردی والا نعرہ کیوں لگا دیا, یا آپ نے فلاں الزام کیوں لگا دیا فوج کے اوپر. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اصل مدعا ہے اس تک پہنچنے میں ابھی بھی بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے. جی اب جیسا کہ ماروی صاحبہ نے بتا دیا نا کہ یہ جس قسم کی جرنلزم ہو رہی ہے, اور انہوں نے ایک ٹرم یوز کی وار جرنلزم یا وار ٹورزم, بلکہ ان کو کہا کہ ہیلی کاپٹر میں لے جاتے ہیں جرنلسٹ کو. یہ جس طرح کا ایک نیریٹو پاکستانی میڈیا سے آیا ہے اور یہ 9/11 کے بعد سے جو آ رہا ہے, تو اس کا انٹرنیشنلی امپیکٹ بہت ہی برا ہوا ہے. لٹریچر کے اندر جو رائٹرز نے لکھے ہیں, ریسرچرز نے جو لکھے ہیں, آپ بکس اٹھا کے دیکھ لیں, وہی نریٹو ہے جو کہ ہماری اسٹیٹ کا یا جو ملٹری کا نریٹو ہے کہ جی یہ سارے طالبان ہیں یا ملے ہوئے ہیں, اور جی انہوں نے عربوں میں شادیاں کی ہوئی ہیں, اور یہ اسٹیٹ پہ انہوں نے اٹیک کر دیا ہے کیونکہ ان کو بڑا غصہ تھا کہ طالبان کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی ہے اینڈ سو آن. تو اس کی ایک تو یہ وجہ ہے. لیکن میں افضل خان سے اب یہ پوچھوں گی کہ کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس میں ہم پشتونوں کا بھی تھا کہ ہم بھی کلیکٹیولی نہیں بولے ہیں. مثال کے طور پر یہ اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا ہے, لیکن یہ پہلا تو نہیں تھا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں 1980s میں ضیاء الحق کے زمانے میں پشاور میں ہی کسی اسکول میں بچوں پہ اٹیک ہوا تھا اور اس میں بہت سارے بچے شہید ہوئے تھے.
تو اگر اس وقت ہماری سوسائٹی کلیکٹیو آواز ریز کرتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں ہونے دیں گے، تو شاید کہ پھر APS کا واقعہ نہ ہوتا. تو اس میں ہم لوگوں کا بھی ایک فیئر کا سرکل تھا، اس کو ہم بریک نہیں کر پائے تھے، لیکن اب ہم نے بریک کیا. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کلیکٹیو آواز آئی ہے، اور کچھ جو نیریٹو ہے پاکستانی میڈیا میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی، وہ کچھ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے گا کیونکہ اب ہم خود بول رہے ہیں. جی، آپ نے جس طرف اشارہ کیا اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں. جس طرح کہ ماروی صاحبہ نے کہا، ہمارا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تھا وہ یہ PTM کی جو ان کی اسٹرگل ہے اس کو نہیں اٹھا رہی تھی اس وقت تک، جب تک BBC نے، وائس آف امریکہ نے اور دوسری بین الاقوامی جو نشریاتی یا خبر دینے والی ایجنسی ہیں انہوں نے اس چیز کو اٹھایا اور انہوں نے سیریسلی اٹھایا. جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ ابھی ہمیں یہ خبر چلانی چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ ساری دنیا میں اس پہ بات ہو رہی. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جو جلسے شروع ہوئے، اس کے ساتھ ہی بیرونی ممالک میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، افغانستان میں، مختلف ملکوں میں جو بھی پختون بس رہے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ وہ ٹپیکل والے پختون نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے پختون ہے. ایک اور اہم چیز کی طرف جو میں اشارہ کرتا ہوں، PTM کا اس سے پہلے جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا یا جلسہ ہوا، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس موومنٹ میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ سارے پڑھے لکھے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل، اور وہ لوگ جو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی امپرومنٹ ہے. دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی سے ہمارا جو ایریا ہے پختونخوا کا، اور ہم جو پٹھان لوگ ہیں، ان کو ہمیشہ ایک آسان سا جو ہتھیار تھا وہ تھا مذہب کا. تو مذہب کے نام پہ ہمیشہ ان کو بہلایا گیا، پسلایا گیا، ان کو استعمال کیا گیا. ان کو ایک چیز سامنے لائی گئی، ان کی بہادری کی تعریف کی گئی، اور ان سے اپنے مطلب کے جو بھی کام نکلوانے تھے وہ نکلوائے گئے. جیسے کہ آپ کو علم ہے، اگر کشمیر میں جنگ چاہیے تھی، ان کو کشمیر کو فتح کرنا تھا، تو انہی قبائلیوں کو، انہی پٹھانوں کو، انہی پشتونوں کو انہوں نے استعمال کیا، فرنٹ لائن پہ بھجوایا، اپنا مقصد حاصل کیا. آ گئی بات جب ان کی اپنی ذاتی، تو پھر یہ پختون غدار بھی ٹھہرے، یہ لوگ دوسری ملکوں کے اعلی کار بھی ٹھہرے. یہاں پر ایک جو بہت بڑا ایک اچھی بات جو یہ ہوئی، سوشل میڈیا سے اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے، کہاں پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، کہاں پہ میں بیٹھا ہوں، لیکن ہم ایک بات ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ترقی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ فائدہ ایز اے ہول، ایز اے نیشن پشتونوں کو ہوا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جیسے کہ ماروی صاحب نے بھی کہا کہ ڈر اور خوف جو تھا لوگوں کو، وہ پہلے کسی اور طرح سے تھا، لوگ بکھرے ہوئے تھے، الگ الگ تھے. تو اگر کوئی بات کر رہا تھا تو زیادہ لوگ اس کو ڈرا رہے تھے اور اس کو سپورٹ کوئی نہیں کر رہا تھا. لیکن اب یہ رابطے جو جڑ گئے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو کم از کم یہ ہو گیا کہ لوگوں کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں. پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کافی عرصے سے جو جدوجہد تھی، ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا، ان کو ایک راستہ مل گیا، اور بس اس موقع کی دیر تھی. تو ابھی یہ میں امید رکھتا ہوں یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. میں اپنے طور پہ بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری ذاتی طور پر تھوڑی بہت یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خون بہا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ کہ یہ رنگ لائے گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ اب ایک منظور پشتین ہے، یہ لوگ خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچا کے یا ڈرا کے یا دمکا کے، یہ ایک کاز بن چکا ہے، یہ ایک مومنٹ بن چکی ہے. اور آنے والے دنوں میں سمجھ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یا تو ان اداروں
میں اوپنلی کہتا رہتا ہوں, میری سپیچز آپ نے دیکھی ہیں, وہ لوگ جو کہ ہمیشہ ہی ہم لوگوں کا پختونوں کا استحصال کرتے رہے ہیں, ان کو استعمال کرتے رہے ہیں, ابھی ان کا وقت پورا ہو چکا ہے. ابھی ان کو مزید اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی ہم ان کو استعمال کریں گے. تو جس طرح پہلے دین کے ذریعے, یہ سو کالڈ ملاؤں کے ذریعے ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, کیونکہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ پختون سارے سرپرے ہیں, وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. ان کو واحد طریقے سے اگر آپ ڈراتے ہو تو اللہ کے ذریعے آپ, جو یہ ہمارے 2 نمبر کے مولوی ہیں, ان کے ذریعے آپ ڈراتے ہو, اور اسی طرح ان کو بائی کے ذریعے آپ مرواتے ہو. تو ابھی الحمدللہ شعور آ چکا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بڑا پازیٹیو عمل ہے اور اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلے گا. جی, تو جیسے کہ اب صاحب نے کہہ دیا نا کہ لوگوں نے شکایت کیا ہے کہ ریاست کی اس طرح کی جو زیادتیاتی ہے, جو ظلم تھا, جو بالکل فار گرانٹیڈ لیتا تھا, وہ اب نہیں چلے گا. یہ میسج آ گیا ہے پشتونوں کی طرف سے. تو ماروی, کیا ریاست نے بھی اس کو اسی طرح سے پرسیو کیا ہے کہ نہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح پہلے سے کرتے رہے تھے حرکتیں, اسی طرح وہی ٹیکنیکس, وہی سب کچھ کریں گے؟ آپ کو کچھ چینج لگتی ہے ریاست کے پرسیپشن میں؟ فرحت, آئی ایم سو سوری, میرا تو بہت دل چاہتا ہے میں آپ کی بات کے جواب میں کہوں ہاں چینج ہے, لیکن میں افسوس کے ساتھ سچ بولنا زیادہ پسند کروں گی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چینج ہے, کیونکہ جو بیانیہ ہے اس کو اسی طریقے سے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. مطلب اب مجھے تو نہیں پتا, میری ملاقاتیں تو نہیں ہوتی ہیں زیادہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں سیکیورٹی کے, انٹیلیجنس کے جو باسز ہیں, ہماری تو ملاقاتیں زیادہ تر سیاستدانوں سے ہوتی ہیں, یا پھر جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا پوائنٹ آف ویو میڈیا پہ رکھتے ہیں, ان کے فارمر آفیسرز ہیں, تجزیہ کار ان کے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم انہی سے بات کر سکتے ہیں. اور ان سے بات کر کے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پرانی انہی پالیسیوں کو بہت ہی زوردار طریقے سے ابھی تک ڈیفینڈ کیا جاتا ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو تبدیل کرنے کا کسی کا کوئی پلان نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, ان کو تبدیل کرنے کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے. کیوں تبدیل کیا جائے گا؟ یعنی جب امریکہ بھی آپ کو آپ کے ساتھ گفتگو میں ہے, افغانستان بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری بات کرائیں اور امن کی طرف لے کر جائیں, تو میرا یہ, اور ہمیں صرف جو ہم سنتے ہیں وہ یہی سنتے ہیں کہ جی ہماری جیوگرافی کا ایڈوانٹیج ہے, ہمیں امریکہ ٹریمپل نہیں کر سکتا, یہ یعنی کہ ہم آل ان آل ہیں, اپنی مرضی کے مالک, ہم جو کریں گے وہی ہوگا, ہم یہ نہیں چاہیں. ابھی ریسنٹلی ایک بریفنگ ہوئی تھی, میں تو اس میں نہیں گئی تھی, مگر جو لوگ گئے تھے وہ یہی رپورٹ کرتے ہیں کہ اس میں افغانستان کے حوالے سے کافی بات چیت ہوئی تھی, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو افغان لیڈ, افغان اونڈ وغیرہ وغیرہ ہم کرتے ہیں, وہ سب کرنے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں بلیک میل کر کے طالبان کے ساتھ بات چیت کر لے گا, یا اپنا کوئی صلح کا جھنڈا بلند کر کے, یا جنگ جیتنے کا ایک وکٹری کا نشان بنا کے یہاں سے چلا جائے گا, تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا, تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. تو مطلب اس سے آپ تھنکنگ کا تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ, بلکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم ہر موقع پہ, چاہے ہمارے سیاستدان ہوں, چاہے ہمارے میڈیا کے لوگ ہوں, چاہے ہمارے تھنک ٹینکرز ہوں, تھنک ٹینکر ہی کہتی ہوں انہیں, یہ سب کے سب جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 70,000 لوگوں کی ہم نے قربانی دی, اور دنیا کو کہتے ہیں آپ ہمیں ابھی بھی کہتے ہیں ڈو مور, تو اس کا مطلب یہ ہے, قربانی دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے 70,000, اول تو مجھے 70,000 کی فگر کا کوئی سورس نہیں پتا ابھی تک, مگر یہ کوٹ کی جاتی ہے, تو 70,000 لوگوں کو ہم نے سٹنگ ڈکس کی طرح بٹھایا, اور اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے ان کی قربانی دے دی. تو مطلب کہ میرے جو دوست شہید ہوئے, میرے جو لوگ شہید ہوئے, اللہ کو پیارے ہوئے, وہ تو اپنی مرضی سے, کوئی بھی وہ جنگ لڑنے تو نہیں گئے تھے, تو اپنے گھروں میں رہ رہے تھے, ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا. اب ہمارے جو منظور پشتین ہیں, اور ان کی طرح کے بے شمار لوگ ہیں جن سے میں ملی ہوں, یہ
اسی موومنٹ کے دوران، یعنی ان کے گھروں کو ان کے سامنے مسمار کیا گیا، ان کے ساری فیملی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی. ان کی فیملی، کوئی فیملی ایسی نہیں ہے جس کے گھر کا ایک آدھا فرد جو ہے وہ اس میں مارا نہیں گیا. تو اس کا مطلب وہ لوگ تو اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، وہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہاں جی ہم تیار ہیں، ہمیں مار دو، ہمارے گھر بھی مسمار کر دو. تو پھر آپ نے کس سے پوچھ کر قربانی دی ان 70,000 لوگوں کی، اگر وہ واقعی 70,000 لوگ تھے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سارا کا سارا نیریٹو ہے ابھی تک یہ اسی کی وہ پرانی، اگر آپ کو کوئی چینج لگ رہی ہے نا فرد، تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ بوتل شاید نئی آ گئی ہو مگر اس کے اندر دارو وہی پرانی ہے. تو میں یہ بنگال میں جب ہوا تھا وہاں پہ جو آپریشن کر رہے تھے اور جو آپریشن تھی، تو اس میں بھی یہ بہت ہی کانفیڈنٹ تھے. بٹالکا فال سے کچھ دن پہلے تک ان کی انٹرویوز آ رہے تھے کہ حالات کنٹرول میں ہیں، لیکن پھر اچانک ہو گیا. تو کیا ان کو کوئی بھی یہ احساس دلانے والا نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز آپ کے ساتھ ادھر بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ جو مطلب وہ احساس تو بنگال کا بھی نہیں ہے نا. ابھی جب ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جی کہ اس میں تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو انڈیا نے مکتی بانی کو سپورٹ کیا اور بنگلہ دیش بن گیا. اور ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے کلبھوشن جادو کو پکڑا ہوا ہے اور وہ سب کے سامنے ہے، ثبوت ہے کہ وہ تحریک طالبان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور مطلب یہ کہ اب اس کا بھی ملبہ سارا ادھر ادھر ہی گرے گا. یہ قطعاً نہیں سوچا جائے گا، میرا نہیں خیال کہ کہیں شاید ایک آدھا انڈیویجول لیول پر کوئی آپ کو نظر آ جائے، مگر ادروائز انسٹیٹیوشنلی مجھے پاکستان کے کسی انسٹیٹیوشن میں اس میں پارلیمنٹ کو بھی شامل کرتی ہوں، یہ ریئلائزیشن ایز این انسٹیٹیوشن نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم سے کوئی بڑی فاش غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کو اکنالج کریں اور اس کے بعد ان کو درست کریں. مطلب یہ اس طرح کی کوئی اکا دکا انڈیویجول لیول پر کچھ لوگ ضرور کہتے رہتے ہیں، مگر پھر جو لوگ کہتے ہیں وہ غدار بھی بنا دیے جاتے ہیں، ان کے خلاف مقدمات بھی ہو جاتے ہیں، ان کو ہراس کر کے خاموش بھی کیا جاتا ہے، ان کو تو آپ کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی آپ نے دیکھا جو ڈان لیکس تھیں وہ کیا تھا، اس میں تو معاملہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا. یہ تو وہی بات ہے جو ہر وقت ہوتی ہے، جو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف خود کہتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، مگر جب وہ چیز اگر ڈان نے دے دی تو اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ انہی طریقوں سے بہت سے یہ کوئرشن کے سائے آپس ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک یہاں پر جو ہے نا، آپ لوگ باہر بیٹھے ہوئے آپ لوگ یہ سب باتیں کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، مگر یہاں پر کافی خاموشی ہے. یعنی خاص طور پہ آسما جی کے بعد ہمیں بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ خاموشی بہت گہری ہو گئی ہے. اور یہ جو پشتون موومنٹ ہے، لانگ مارچ ہے، اس کی وجہ سے بہت توانائی مل رہی ہے کہ یہ خاموشی کم سے کم جو ہے اس کو کوئی چیرنے والا تو ہے. ایک مختصر صاحب مجھے بتائیں، یہ جو ہمارے آرمی کے جنرلز ہیں ان کے ایڈوائزر کون لوگ ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، آرمی کے جنرلز مجھ سے ملتے نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو بتا دیتی کہ کون ہے. نہیں، کون ہے ان کے ایڈوائزر جو ان کو اس قسم کی ایڈوائز دیتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے اتنی کٹ آف ہے؟ یہی حرکت بنگلہ دیش کے کیس میں بھی کی، یہی حرکت اب ادھر بھی کر رہے ہیں، تو دیٹس وائی میں نے یہ پوچھا. لیکن صحیح ہے وہ بالکل، میں بھی ملنا چاہتی ہوں ان سے، مجھے بھی شوق ہے دیکھنے کا کہ وہ کون لوگ ہیں. صحیح ہے. اچھا جی، ہمارے پاس ابھی مجیب رحمان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے یو ایس سے. ویلکم. شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ فرحت بی بی اور ماروی صاحبہ کو بھی سلام. آداب. جی، فضل خان صاحب ہمارے پاس، ایڈوکیٹ فضل خان. اچھا آپ یہ بتائیں، یہ جو میڈیا کی کوریج تو آپ نے دیکھی نا، جو کچھ 2-3 دنوں سے مل رہی ہے پی ٹی ایم کو، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ پی ٹی ایم کا جو ان کے دکھ درد جو لوگوں کے جس کو وہ ریاست تک پہنچانا جا رہے ہیں، ہمارے میڈیا اس وائس کو پہنچا رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کچھ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور کچھ ریاست کا نیریٹو ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ چونکہ جرنلسٹ ہیں تو مجیب صاحب میں آپ سے پوچھنے، آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ تھوڑا سا جرنلسٹکلی ہمیں ایویلیویٹ کر کے بتا دیں. جی شکریہ فرحت صاحبہ. شروع سے مطلب یہ ابھی سے نہیں ہے،
شروع سے جب سے پشتونوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ جس کو پرسیکیوشن کہتے ہیں انگریزی میں، تو میڈیا مطلب کرکٹ کے ایک میچ کی 10 ہیڈ لائنز، اور پھر مطلب اگر کسی کی گجرات میں شادی ہو رہی ہو تو اس کا کھانا 2-3 ہیڈ لائنز، اور پھر تو یہ مطلب میں دیکھتا ہوں آج کل تو تقریباً میں نے دنیا میں کہیں ایسا نہیں دیکھا کہ 25 منٹس آپ کے صرف ہیڈ لائنز چلتے ہوں ایک چینل پہ، مطلب 2 ہیڈ لائنز ہوتی اور پھر خبریں، تو 25 منٹ ہیڈ لائنز، 25 منٹ کے آخر میں مطلب باٹم پہ کوئی اگر بم دھماکے میں 100 لوگ مرے ہیں پختونخوا میں، یا وہ آخر میں ایک، یہ تو شروع سے اس طرح ہے۔ پھر یہ جب سے لانگ مارچ شروع ہوا تھا اسلام آباد دھرنا، تو ٹوٹل بلیک آؤٹ، اور میڈیا پہ سب سے مطلب جو بڑا سوال اٹھتا ہے اس وقت پاکستانی مین اسٹریم میڈیا پہ، وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں، مطلب یہ تو بڑا سچ کی تلاش میں رہتے ہیں اور لوگوں کو کیا بتائیں اور سچ، اور یہ تو ذرا یہ میڈیا لوگوں کو بتائیں کہ کون ان کو روکتا ہے اس تحریک کی کوریج سے، کس نے روکا، اور پھر مطلب جادوئی طور پہ مطلب ایک ہی دن پہ سب کو لائسنس مل جاتا ہے، اور سب آ کے منظور کو بھی انٹرویو کر رہے ہیں، اور انٹرویو تو میں نہیں کہوں گا، بعض چینلز تو میں نے دیکھے ہیں وہ تو باقاعدہ انٹیروگیٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ ایک بندہ ہے فواد چودھری پی ٹی آئی والا، اور اس کا میں دیکھا تھا انٹرویو، وہ تو باقاعدہ مجھے اس طرح لگ رہا تھا کسی نے لکھ کے سوالات دیے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو انٹیروگیٹ کریں اس بندے کو، کیونکہ وہ تو انٹرویو نہیں تھا۔ تو صحافتی اعتبار سے تو مطلب یہ بہت ہی شرمناک کام ہے، مطلب اس طرح آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت میں آپ پھر ملینز کو آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بالکل آپ اور بھی ایلینیٹ کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح گلہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر اگر اس ماحول میں کوئی گلہ نہ کرے تو اور کیا کرے گا؟ آپ مجبور کر رہے ہیں ان کو۔ میں آپ کی بات سن رہا تھا جس طرح آپ نے کہا کہ پتہ نہیں ان کے ایڈوائزرز کون ہیں، تو میڈیا کو میرے خیال میں اور مین اسٹریم میڈیا کو یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ صاف صاف کس نے روکا ہے آپ کو۔ ویسے تو سب کو پتا ہے کہ کیمرہ اور یہ سب کون کنٹرول کرتے ہیں، مگر اب وقت آ گیا کہ یہ صاف صاف بتا دیں کہ کیوں، اور اب بھی پھر یہ مستقبل میں بھی، کیونکہ یہ تحریک ابھی شروع ہو گئی ہے، یہ تو بھی اور بھی فعال ہوگی، کیونکہ جو موبلائزیشن چل رہی ہے بلوچستان میں، اور جو پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے، اس کے بعد سوات میں ہوگا، تو یہ میڈیا کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ مطلب کیا یہ ابھی بھی امپائر کے اشارے کا انتظار کریں گے کہ وہ پھر کوریج شروع کریں گے، یا آبجیکٹولی اس کو مطلب جس طرح برما کو کوریج ملتی ہے، جس طرح فلسطین کو کوریج ملتی ہے، جس طرح کشمیر کو روزانہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے ان کی کاز کو، تو پھر یہ ہمیں مطلب راستہ دکھائیں تھینکس ٹو دا سوشل میڈیا کہ اس کا راستہ ابھی تک یہ لوگ نہیں روک سکتے۔ جی اب فضل خان صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، جیسے کہ ابھی مجیب رحمان نے بھی ہمیں بتا دیا، وہ تھوڑا سا جرنلسٹک ویو دے دیا کہ بالکل یہ ایک طرح سے جو ایتھکس ہے جرنلزم کے ان کو ہی بریچ کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ کوریج دے رہے ہیں، اور ماروی صاحبہ نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں ان کے ایڈوائزر، میں نے پوچھا کون ہے، وہ کہتی ہے مجھے بھی نہیں پتا یہ کس قسم کی ایڈوائز ان کو کرتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل کنیکٹڈ نہیں ہے۔ تو اب آپ پشاور میں بیٹھے ہیں اور پی ٹی ایم کا جلسہ ادھر آ رہا ہے، آپ کو لوگوں کا موڈ اب کیسا لگ رہا ہے کہ اب اگر یہ ریاست کا رویہ اسی طرح رہا، اب تو ہم آئین کے کانٹور کے اندر ہیں پی ٹی ایم، لیکن اگر یہ اسی طرح رہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات پھر وہ آگے جائے گی، پھر وہی بنگال والے راستے کی طرف نکلے گی؟ بالکل جی، میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی کریں گے اگر وہ ایسا کریں گے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ پشتونوں کو ان کے جائز حقوق مل جائیں، اور حقوق بھی وہ جو مانگ رہے ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ یہ کہ انسانوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے۔ جس طرح ہمارے بھائی یہ مجیب رحمان صاحب نے بات کی،
हमारा जो मीडिया इसको वो कवरेज नहीं दे रहा था, और एकदम से एक दिन पे उन 3-4 चैनलों ने जैसे कि उनकी रेस लग गई हो, इनको बुला के मंजीर पश्तीन को, डॉक्टर सैयद आलम महसूद को और भी जो साथी हैं उनको, तो उनकी अगर आपने नोट किया हो, उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह इनके मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाए जिससे हम सारी दुनिया को या पाकिस्तानियों को ये तासुर दें कि ये किसी के ईमा पर, किसी के इशारे पर, किसी के फंडिंग पर ये कर रहे हैं। तो जो सच होता है वो सच होता है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अभी इन्होंने इनको जोड़ना है वही वो साजिशी तौर पर, या इनका कोई कनेक्शन ये जोड़ना चाहते हैं किसी साजिश के तहत, किसी तरीके से चाहते हैं कि इन पे गद्दारी का इल्जाम कोई लगे। इसीलिए अगर आपने नोट किया होगा जिस तरह के मंजीर पश्तीन को इंटरोगेट किया गया, मैं समझता हूं जो सवालात उनसे किए गए उसमें एक सवाल बहुत अहम था, एपीएस का इशू। तो अगर एपीएस का इशू इनको चाहिए था, आई एम हियर, मुझसे पूछो मैं आपको जवाब दूं, मैंने सबको चैलेंज कर रखा है। हमरा उस फौज को, उस ताकतवर इदारे को मैं इनको बार बार चैलेंज करता हूं, किसी भी फोरम पे आके, किसी भी सिविलाइज जगह पे, किसी भी टीवी चैनल पे, कहीं पे भी आकर मेरे खाली सवालों का जवाब दे। अगर इन्होंने मुतमईन कर दिया तो ये जीत गए, वरना तो फिर जवाब हमें इनको देना पड़ेगा। बात यह है उनसे वो सवाल किए गए जो कि उनसे नहीं करने चाहिए थे। उनको आप कभी कह रहे हो कि आपको अशरफ गनी ने ट्वीट किया है या फलां ने ट्वीट किया है, इन सब बातों का मकसद ये था कि कहीं पे उनको कोई सा लिंक मिल जाए, कोई बात मिल जाए, इनके जुबान से, इनके मुंह से कोई बात निकले और हम उनको फिर इनके खिलाफ इस्तेमाल करें। तो बदकिस्मती से मैं समझता हूँ खुशकिस्मती ये है कि ऐसे कोई बात है नहीं। तो रही बात दूसरी कि इनकी वो सोच है, ये कभी गद्दार बोलेंगे, कभी किसी के ईमा पर, किसी के इशारों पर करने वाले बोलेंगे, लेकिन इन बातों से तहरीकें कभी नहीं रुकती। और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये तहरीक ऐसी नहीं है कि एक दिन में एक बंदे के आने से ये बेदार हुई है या शुरू हुई है। इसके पीछे एक पूरी जद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है। जैसे कि आपने नोट किया होगा, आज हमने अपना फुल फ्लेज सपोर्ट का ऐलान किया आर्मी पब्लिक स्कूल शुहदा फोरम की तरफ से। हम, आपको पता है, मीडिया के जरिए हमारी कोशिशें जारी हैं। हमें हमेशा से दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया कि आप इन बातों को ना उछालें। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि हम कौन से ट्रेटर होंगे, कौन से गद्दार होंगे, कि हम जैसे लोगों पे भी इन्होंने ये इल्जामात लगाए कि इनको कोई फॉरेन एनजीओज, पता नहीं कोई गैर मुमालिक सपोर्ट कर रहे हैं, या इनको वो कर रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट उकसाने पर, या हुकूमती उन इदारों के अगेंस्ट जिन पर उंगलियां उठ रही हैं। तो अगर इनकी पोजीशन क्लियर है, इनके उसमें कोई बदनियानती नहीं है, तो ये आके कोई अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करे। तो बात ये है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मोमेंट जो है, ये मैं ये देख रहा हूं और मैं समझ रहा हूं, जैसे कि बाकी दोस्तों ने भी कहा कि ये पनपेगी, ये दिन ब दिन ज्यादा क्लियर होती जाएगी और लोग इसमें शामिल होते जाएंगे। इस उन इदारों को जो समझते हैं कि ये उनकी तरफ या उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनको जवाब देना होगा। वो हुकूक जो इन्होंने सल्ब किए हुए हैं पख्तूनों को, वो उनको देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के शहरी हैं, आप उनको पाकिस्तानी शहरियों जैसे जो हुकूक हैं वो दें, इनको कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो इनके इख्तियारात हैं, उनके जायज हुकूक हैं, वो आप दें। आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज तो वो नहीं मांग रहे। जी ने बताया था, या कुछ बात ऐसी हुई थी कि जब आप इस्लामाबाद जा रहे थे, ये पिछले जब धरना था पीटीएम का, तो आपको कुछ मशवरा दिया गया कि वहां ना जाएं या ये बात ना करें। कुछ थोड़ा सा वो शेयर करें अगर आप चाहें तो। वो
جیسا کہ آپ کو علم ہے، اصل میں بات چیزوں کی میرے پاس ایسی انفارمیشن آ جاتی ہے کچھ ہمدرد کچھ دوستوں کی طرف سے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن میں بعض اوقات ان کی مجبوریوں کو ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ ہمارے جو ہیں تو آپ تو ملک سے باہر رہ رہے ہیں، ملک میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی تو سرپیرا نہیں ہوتا جیسے کہ ہم ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم سر سے پیر گئے ہیں، تو جو کرنا ہے آپ کر لو۔ اسلام آباد میں جو ہوا تو ایسی سچویشن بنا دی گئی تھی، وہاں پر 2 پوزیشنیں تھی، نیچے جو کراؤڈ موجود تھا اور اوپر جو کنٹینر تھا۔ جو کنٹینر پرووائڈ کیا گیا تھا وہ بھی کسی خاص لوگوں کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا تھا، کیونکہ ان کی مجبوری تھی کہ یہ لوگ آ گئے ہیں اب اسلام آباد میں، اب انہوں نے دھرنا تو کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، تو پھر انہوں نے ان کو اپنے کچھ الفاظ دیے، اپنا کچھ پروگرام دیا کہ آپ نے ان پہ چلنا ہے، اگر آپ نے ان پہ چلنا ہے، کیونکہ کلیش آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ماروی صاحبہ بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ سمجھتی ہیں، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور تیسرا سٹیک ہولڈر جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں، تاکہ یا ان کو ہم پاکستان کے وہ فورسز بولتے ہیں یا وہ کرتا درتا بولتے ہیں، تو یہ تینوں کنفلکٹنگ سچویشن میں ہے۔ صوبائی حکومت ہماری الگ سے ہے، اسی طرح جو دوسری چھوٹی حکومتیں ہیں وہ الگ سے، وفاق الگ ہے، اور وفاق کا ان طاقتوں کے ساتھ، اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ٹکراؤ ہے۔ تو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے کوشش کی کہ یہ پی ٹی ایم کو ہم اپنے مقصد پہ استعمال کر لیں گے، تو اوپر جو کنٹینر پہ اگر تو کنٹینر پہ ساتھ ہی یہ ڈائریکشن کہ آپ نے یہ سلوگن نہیں لگانا ہے، آپ نے یہ نہیں لگانا ہے، آپ نے آرمی کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ آپ کو دوستوں نے کچھ پروگرام کے، آپ نے اس نیرو سے اس میں آپ نے بات کرنی ہے کہ یہ چیزیں ہمارا نقیب محسود ایشو ہے اور یہ ہے اور رانونوار ہے، یہ ہے، لیکن وہ حقیقت بہت تلخ بھی ہوتا ہے اور انسان کی زبان سے بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ مجھے کہیں بھی موقع ملتا ہے تو کم از کم میں اپنے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ کوشش ہے کہ غداری نہ کروں۔ جو موقع اگر مجھے ملتا ہے، اگر مجھے زبان ملی ہے تو میں کوشش کروں گا اپنی زبان کا بیسٹ یوز کروں، اگر مجھے قلم ملا ہے تو میں قلم کا استعمال کروں۔ یہی حقیقت ہے اور اسی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ کم از کم ہم اپنا حق ادا کر لیں جو ہم کر سکتے ہیں، تو اس میں باوجود اس کے کہ منع بھی کیا گیا، لیکن ایک بات اچھی تھی کہ جو کراؤڈ تھا، جو نیچے لوگ جمع تھے، ان کو سچی باتیں سننا تھی۔ تو جیسی آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو کہ آ کے صرف وہ لپ سروس یا اس ایشو کو اس کے مین ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے تھے، حقیقت بیان نہیں کر رہے تھے، سچ نہیں بول رہے تھے، اور وہی ٹپیکل وہی فرسودہ جو گولیاں تھی یا وہ میٹھی وہ کوئی ان کو بہلانے پسلانے والی باتیں تھی، تو وہ سننا نہیں چاہ رہے تھے، تو ان کو وہ نیچے سے جواب دے دیتے کہ نہیں، ہمیں سچی بات بتاؤ۔ تو پھر آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے اپریشیٹ کیا، کس طرح انہوں نے محبت دی، کس طرح انہوں نے کندھے پہ اٹھائے، وہ چھوڑ نہیں رہے تھے کہ آپ اگر سچ بولیں گے تو ہم سنیں گے۔ تو ٹائم بہت شارٹ وہ دے رہے تھے کہ آپ نے 2 منٹ 3 منٹ بات کرنی ہے، لیکن جب میں نے بات شروع کی تو پھر اس پہ وہ بار بار وہی کہہ رہے تھے، تو بڑی مشکل سے پھر میں نے ان کو مائک دیا۔ تو یہ جو ہے، اور سب سے بڑی جو اہم بات یہ ہے، وہ یہ سارے پڑھے لکھے جوان ہیں، سارا یہ جو ہیں، آپ ان کے ڈریس پہ نہ جائیں، اگر انہوں نے ٹپیکل ٹوپی لی ہوئی ہے یا شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، کندھے پہ چادر ڈالی ہوئی ہے، یہ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس سے اور بھی انکریجمنٹ ملتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا فیوچر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے سمجھدار اور پڑھا لکھا ہو گیا ہے، وہ اپنا حق لینا جانتے بھی ہیں اور اس کے لیے آواز بھی اٹھانا جانتے ہیں۔ کبھی ادھر آ جاتی ہے بات سورسز کی کہ ان کو فنڈ کون کر رہا ہے، اور یہ تو ان کو شاید پتہ نہیں کہ اگر آپ نے سنا ہوگا، اگر کشمیر کی آزادی کے لیے وہ اپنے جو تھوڑا بہت ان کے پاس تھا ساز و سامان، ان کے ساتھ جا کے اگر انہوں نے جہاد کیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے
وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو جو لوگ جاتے رہے ہیں وہ اپنے پیسوں سے, اپنے خرچے سے, اپنی گاڑیوں پہ. اس میں ایک کمال تھا کہ کسی نے بھی کوئی ایک گاڑی ہائر نہیں کی تھی کسی فنڈ سے یا کسی پیسوں سے. جو بھی لوگ گئے تھے اپنی محبت سے گئے تھے, اپنی جیب سے خرچ کر کے گئے تھے. تو یہ چیزیں حکومت کو سمجھ جانی چاہیے. جی. اور سب نے میں آپ سے جی میں دو تین باتیں کر سکتی ہوں, کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں آتے. جی, میں ایک تو تائید کرتی ہوں, خان صاحب نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہاں پر جو تقریریں کچھ ایسی ہوئیں جن سے ہمیں آپ کو شاید اتفاق نہ ہو, یا کسی نے اگر کچھ کہا کہ آپ ابھی یہ فلاں نعرے نہ لگائیں, تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنی قوم سے غداری کر رہے تھے, خدا نہ خواستہ. مجھے فرسٹ ہینڈ میں جانتی ہوں 2-3 بہت سینئر وہاں پر موجود تھے لوگ جنہیں بہت خفیہ طاقتوں کی طرف سے فون آئے اور انہیں کہا گیا, انہیں دھمکایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ یہ جو ہے آپ لوگ این ڈی ایس سے متاثر ہو کے, اور انہوں نے آپ کو یہ وہ دیے ہیں, ریسورسز دیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کا یہ سارا کچھ الٹا دیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید کیئرفل اس وجہ سے کچھ لوگ ہو گئے تھے, لیکن آن دا ہول میں نے دیکھا کہ وہ ایک انتہائی بہت ڈائیورس قسم کی گیدرنگ تھی جس میں ہر طبقے کے لوگ تھے. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ پڑھے لکھے لوگ, یعنی واقعی ان کے حلیے پہ مت جائیے, لیکن وہ تمام کے تمام پڑھے لکھے تھے. اچھا, اور جو نہیں بھی پڑھے لکھے تھے, یعنی کسی نے پی ایچ ڈی ایم اے بی اے نہیں کیا تھا, مگر مجھے اس میں بھی بہت سینسیبلٹی نظر آئی, انتہائی یعنی ان کو معلوم تھا کہ وہ کس لیے ہیں وہاں پر, اور ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے, اور ان کو ڈیمانڈ کیا کرنا ہے. اس میں بہت کلیئرٹی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی, جو پشتون نہیں ہے اور پشتونوں کو ایک خاص اینک سے دیکھتے ہیں اور اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے خاص طور پہ کہ اس میں اس دھرنے میں جو اسلام آباد میں ہوا تھا, ایٹ لیسٹ وہاں پر خواتین کی کافی تعداد موجود تھی, اور ان خواتین کو کوئی ہراس نہیں کر رہا تھا. وہ بہت آرام سے وہاں پر تھیں, اور میں بھی وہاں پر گئی, اور میرا خیال تھا کہ کیونکہ ایک وہ آپ کو پرسیپشن ہوتی ہے, تو ہماری پرسیپشن یہ ڈیولپ ہوئی تھی کہ وہاں پر شاید اپنے آپ کو لپیٹ کے جانا پڑے گا, ورنہ ہنگامہ ہو جائے گا یا کوئی اعتراض کرے گا. مگر میں جیسے ہوتی ہوں بالکل ویسے ہی گئی, بلکہ میں نے کچھ دوپٹہ لیا بھی نہیں ہوا تھا جو میں نارملی نہیں لیتی, تو بہت ہی عزت, بہت ہی رسپیکٹ ملی. یعنی مطلب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, اتنی رسپیکٹ مجھے وہاں پر ملی. میری بیٹی جو ہے وہ میرے ساتھ تھی, 19 سال کی بچی ہے وہ, اور اس نے اپنی جینز پہنی ہوئی تھی اور اپنے طریقے سے وہ گئی, اور اس کو بھی بالکل بیٹیوں کی طرح جیسے عزت ہوتی ہے ویسے وہاں پر رسپیکٹ ملی. اور بچیاں موجود تھیں, لڑکیاں, ینگ, بوڑھی, مڈل ایج خواتین, پڑھی لکھی خواتین, جو جو پڑھی لکھی نہیں تھیں وہ بھی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ پرسپشن ہماری جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ایک بات اور, سوری آپ کا ٹائم لے رہی ہوں, لیکن میں صرف یہ کچھ پوائنٹس دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ پختون نہیں ہے اور وہ ایک خاص اینک سے دیکھتے ہیں اس پوری چیز کو. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی, وہاں پہ آپ کو بہت سے جذبات جو ہیں وہ نظر آئے ہوں گے, اور وہ جذبات یعنی وہ جذباتی تقریریں ہو سکتی ہیں, آپ ان سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں کیونکہ آپ کو ان تجربات سے نہیں گزرنا پڑا. اگر آپ سوچئے کہ آپ نے اپنا بھرا پورا گھر, آپ کو کہا جائے کہ آپ نے 2 گھنٹے کے نوٹس پہ, اور بعض جگہوں پر 2 گھنٹے کا نوٹس بھی نہیں دیا گیا تھا, وہ چھوڑ کر آپ کو جانا ہے, آپ اپنی کاروبار دکانیں بھری ہوئی چھوڑ کر جائیں, اور آپ کو ساتھ بھی لے جانے کے لیے کچھ نہ یعنی اجازت ملے, اور آپ کو گاڑی کا بندوبست کرنے کی بھی وہ اجازت نہیں ملے کیونکہ وہاں پر وہ بسز اور وہ آنے نہیں دے رہے تھے. بہت سے لوگوں کو پیدل وہاں سے آنا پڑا, لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. 9 ہزار روپے جو ہے وہ ایک ٹیکسی کے اسلام آباد تک, پشاور تک آ رہی تھی, تو وہ ہر ایک کے پاس تو نہیں تھے. تو اس پورے حالات میں آپ کو آنا پڑے, اور اس کے بعد آپ کو کئی سال اپنے گھر واپس نہ جانے دیا جائے, اور جب آپ واپس
جائیں تو آپ کے گھر مسمار ہو چکی ہوں, آپ کی دکانیں مسمار ہو چکی ہوں, اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کو جو ہے وہ اتنا ایک خاص رقم جو ہے وہ اس کے معاوضے کے طور پہ دی جائے گی, اور آپ 5-5 سال 6-6 سال جو ہے اس معاوضے کے لیے دفتروں کے چکر لگاتے رہے, وہاں پہ آپ کو ذلیل کیا جائے, تو آپ مجھے بتائیے گا کہ پھر آپ کے جذبات کیا ہوں گے. تیسری بات کہ جو یہاں پہ میں بہت سارے لوگوں کو سن رہی تھی اسلام آباد میں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو چیک پوائنٹس ہوتے ہیں, پوسٹ بنی ہوتی ہیں, یہ تو ہماری ہی حفاظت کے لیے ہیں, اور اگر ہمیں ہماری ڈکی چیک کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو فاٹا میں اور کے پی میں جو ہیں چیک پوسٹ ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے. وہ لاہور اور اسلام آباد کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی گاڑی روکی, آپ کی ڈکی چیک کی اور آپ کو جانے دیا. وہاں پہ خواتین کی بھی تلاشی ہوتی ہے, اور انتہائی برے طریقے سے تلاشی ہوتی ہے. وہاں پہ لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے. میں نے پروفیسر صاحبان کے جو انتہائی پڑھے لکھے انتہائی معزز لوگ ہیں, اور میں معزز کا لفظ ان کے علم کی وجہ سے کہہ رہی ہوں, ان کے دولت کی وجہ سے نہیں کہہ رہی, میں یہ لفظ دولت کے والوں کے لیے استعمال نہیں کرتی. ان کے پاس علم ہے جس کی وجہ سے وہ انتہائی معزز ہونے چاہیے اس معاشرے کے لیے, مگر ان کی جس طرح سے چیک پوسٹوں پر تذلیل ہوئی ہے, صرف وہ سن کر ہی آپ کو اپنے اوپر شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ ہم کس ریاست میں رہ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سارے ان کے جو مسائل ہیں ان کو سنیں, ان کو کھلے دل کے ساتھ سنیں, ان کو اوپن مائنڈ کے ساتھ سنیں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ وہ اپنی ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے. ریاست کو ثبوت دینا ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار ہے. تو پہلے ریاست یہ ثابت کرے کہ وہ ہم اپنے تمام باشندوں کے ساتھ, تمام شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہے. اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتی تو پھر شہریوں کا پورا حق ہے کہ وہ جو جیسی مرضی جذباتی تقریریں کریں, کیونکہ یہ سرزمین ان کی ہے, اور یہ زمین ان کی ہے, یہ ہوا ان کی ہے, یہ آسمان ان کا ہے. لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ جو اس تجربے سے نہیں گزرے ہیں, ان علاقوں میں نہیں رہتے ہیں, مگر اس پر ایک سخت رائے رکھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا. جی بہت شکریہ ماروی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ پی ٹی ایم کا جو دھرنا ہوا تھا اس میں خواتین کی کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی, اور وہ اس کی شاید ایک وجہ بھی یہ تھی کہ جو بہت سارے لوگ آئے تھے وہ بہت ہی بہت دکھی تھے, بہت تکلیف میں تھے, جن کے یا گھر والے شہید ہوئے ہیں یا ان کو ڈس اپیئر کیا گیا ہے, تو بہت جینوئن مسائل کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے پھر افضل خان ایڈوکیٹ کی, انہوں نے جب کھول کے صاف بات کی خفیہ والوں کے مشوروں کے باوجود, تو لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ وہ وہاں تماشا دیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے, انجوائے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ وہ اپنی آواز بتانے کے لیے آئے تھے. اچھا, اب اس سے پہلے کہ میں جاؤں دوسرا جو ہمارا اس پہ بھی تھوڑا سا ہم بات کر لیں, یہ جو لیگل بیٹل چل رہی ہے, اس سے پہلے میں آپ دونوں سے یہ مجیب صاحب اور ماروی اگر آپ دونوں کمنٹ کریں اس پہ. اب جیسے پاکستانی میڈیا میں آ رہے ہیں یہ پی ٹی ایم کے لوگ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو جانا چاہیے وہاں, جبکہ اس کے باوجود کہ یہ میڈیا ان کو کچھ بلیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ ریاست کا نیریٹو جو ہے اس کو اپر ہینڈ دینے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ سیزنڈ لوگ ہیں پی ٹی ایم میں, جیسے کہ سید عالم محسود صاحب ہیں یا پھر ہمارے علی وزیر صاحب ہیں, ایسے لوگوں کو زیادہ آنا چاہیے, یا یہ ہے کہ میڈیا کا بس اب نہ ہی جائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجیب, اف یو کوڈ گو فرسٹ اینڈ دین ماروی آپ اس پہ کمنٹ کریں. شیور. میں سمجھتا ہوں کہ مطلب میڈیا پہ جانا چاہیے. جی مجھے کہہ رہی ہیں پہلے مجیب صاحب اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں میڈیا پہ, پاکستانی میڈیا پہ ان کو جانا چاہیے, کیونکہ پاکستانی میڈیا کے ذریعے ہی ہمارے جو مطلب پشتون ہیں, وہ پشتون جو کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے, وہ پاکستانی میڈیا دیکھتے ہیں, سارا دن خطرناک اور خبرناک دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنے مسئلوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں, ان کو اپنے مسائل کا نہیں پتا کہ ہمارے اپنے مسائل کیا ہیں. آپ ان کو کہیں کہ ہمیں زندگی کا حق چاہیے, اور یہ صرف پاکستانی میڈیا کے ذریعے ان سے مطلب یہ نیریٹو چھین کے ان کے ذہنوں میں کوئی اور باتیں بٹھائی گئی ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں
جن کو مطلب اپنی مسائل سے ان کی سوچ کو ہٹایا گیا ہے. تو ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے اسی میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ مطلب جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے وہ انتظامی امور میں مصروف ہیں آج کل. ایک جگہ پہ جلسہ, دوسری جگہ پہ, تیسری جگہ پہ موبلائزیشن, تو ان کے لیے میڈیا کے لیے ٹائم اتنا نہیں ہوگا. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ان کو 1 2 3 اسپوکس پرسنز رکھنے چاہیے باہر کی میڈیا کے لیے بھی اور ملک کے اندر کی میڈیا کے لیے بھی, اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ جا کے ان کا پروفیشنلز رکھنے چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی تحریک بنتی جا رہی ہے. اور صرف 1 2 لیڈرز کے سامنے آنے سے یہ ان کا جو ہے وہ اصلی ایسنس ہے اس موومنٹ کی وہ سامنے نہیں آئے گی. تو پروفیشنل لوگوں کو مطلب ان کو رکھنا چاہیے تحریک کو, اور باہر کی میڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے اندر کے لیے بھی, اور اسی میڈیا کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے اور ان کو مطلب کاؤنٹر کوسچنز کرنے چاہیے. اگر یہ آپ سے کوسچن کریں آپ کو فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے, تو آپ ان کو مطلب آپ ان کو کہیں کہ آپ کو کہاں سے یہ آپ کے منہ میں کون یہ الفاظ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک مثال دوں. ادھر امریکہ میں کچھ پشتون تھے جو کہ جب سے موومنٹ شروع ہو گیا تو انہوں نے منظور کو خود اور ان کے دیگر دوستوں کو آفر کی کہ یار ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ دھرنا جاری ہے, اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو کچھ فائنینشلی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اس تحریک کو. تو انہوں نے اس بات کا کچھ جواب نہیں دیا, مطلب didn't even accept that offer. تو اور جس طرح منظور نے خود کہا اپنے چندوں سے یہ چل رہا ہے, تو آپ کے سوال کی طرف کہ میڈیا کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے اور ان کو پروفیشنلز رکھنے چاہیے میڈیا کو فیس کرنے کے لیے. جی تھینک یو. مارون صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو آواز نہیں جا رہی تھی. میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ مجیب رحمان نے کیا کہا. انہوں نے یہ کہا, اور کوشچن میرا یہ تھا کہ کیا پاکستانی میڈیا کو اب ہم بالکل پی ٹی ایم نہ جائے کہ جائے, کیا انگیج رکھے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ میڈیا پہ جائے اور اپنی پریزنس وہاں شو کرے, لیکن پروفیشنل رکھیں, جو کہ پروفیشنل اور جو جرنلسٹک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں کہ وہ اچھی طرح سے پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر سکے, اور ان کے جو ایسے کمنٹس آتے ہیں اور جو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو پھر کاؤنٹر بھی کر سکیں. تو آپ کا کیا ہے کہ میڈیا میں نہ جائیں یہ کیونکہ یہ بلٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا یہ ہے کہ جو جیسے سید عالم محسود جیسے لوگ ہیں, علی وزیر جیسے, وہ آگے آئیں, یا what is your take on it؟ بہت شکریہ فرحت جی. میرا نہیں خیال کہ میڈیا سے یعنی چھپنے کی اپنا منہ چھپانے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے منظور پشتین سے لے کر سید عالم محسود تک اور بیچ میں جتنے بھی ایج گروپ آتے ہیں, جتنے بھی شیڈز آتے ہیں, ان سب میں یہ پوری کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکیں. اگر میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے درست سوالات نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آلٹرنیٹیو میڈیا استعمال کرنا چاہیے. مثلاً ہم نے کل دیکھا, کل سیٹرڈے تھا, تو کل ہم نے دیکھا کہ ایک بہت لمبا سا اردو زبان میں واٹس ایپ کے تمام گروپس میں ایک میسج سرکولیٹ کیا گیا, اور اس میں انہوں نے جتنا بیانیہ ہے اب تک جو ہمارے لانگ مارچ میں آ رہا ہے تقاریر کے ذریعے, اس سب کا کاؤنٹر انہوں نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ چلایا اور جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جو کچھ بھی کہا جا رہا تھا لانگ مارچ میں. تو ہم لوگوں نے پھر کل یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی طریقے سے ذہن سازی کا کام ہوتا ہے, اور جن لوگوں کے پہلے ہی شکوک و شبہات ہیں وہ پھر اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی شاید ہم جیسے لوگ جو بات کر رہے ہیں ہم لوگ باہر کی طاقتوں سے انفلوئنس ہو کے کر رہے ہیں, اور ہمارا کوئی یعنی ہمارے مسائل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے پھر کل محسن داوڑ کے ساتھ ہم نے فوری طور پہ ویڈیو بنائی, اور اس کو اب ہم اپلوڈ اب کر دیں گے, ان کے تمام سوالوں کے جوابات اس میں ڈالے. تو اگر میڈیا جو ہے وہ نہیں یعنی ہمارے پوائنٹ آف ویو کو ہمارے خیالات کے مطابق نہیں پورٹرے کرتا تو اس میں کوئی ڈسارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آلٹرنیٹ میڈیا استعمال کرنا چاہیے. جیسے ابھی بات کر رہے تھے خان صاحب فرما رہے تھے کہ
اس وقت کمیونیکیشن کی طاقت اتنی زیادہ اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. آپ کا فیس بک ہے, ہمارا فیس بک ہے, ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, ملینز کی فالوئنگ ہے, یوٹیوب کے چینل کو استعمال کر کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر ہم اسے پھیلا سکتے ہیں. اور اگر میڈیا کا دل چاہتا ہے تو وہ انہی ویڈیوز کو استعمال کرے اپنے پروگراموں میں چلائے. مگر یہ ہے کہ ہمیں اپنا آپ سب کو اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل روکنا نہیں چاہیے. وہ لانگ مارچ میں بھی اگرچہ آ رہا ہے, وہاں کی تقاریر میں بھی آ رہا ہے, مگر اردو اور انگریزی زبان میں بھی چھوٹے چھوٹے چنکس بنا کے, اور ہم جو شامل نہیں ہیں مختلف شہروں میں, ہمارے جیسے لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہم یہ سب چیزیں بنا کے وہ کریں. اور بالکل آپ فرحت, آپ بالکل فکر مت کیجئے, جتنی بھی لیڈرشپ ہے پشتون لانگ مارچ کی, یہ پی ٹی ایم کی لانگ مارچ کی, یہ اس میں کیپبلٹی موجود ہے, چاہے وہ منظور ہو یا کوئی اور ہو یا سید عالم ہو, کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بہت ہی کنسائز اور کمپریہنسو انداز میں رکھ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں آ رہا تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور ان کا ہے جو صحیح سوالات نہیں پوچھ رہے. تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح سوالات پوچھ کر درست پوائنٹ آف ویو اور وہ نکات جو کہ سب کے سامنے آنے چاہیے وہ سب کے سامنے رکھیں. جی ہاں بالکل. ایک کوئک آپ سے کمنٹ لوں گی, پھر جاتی ہوں افضل خان صاحب کے پاس. اب یہ جو 25 کو پھر بڑا جلسہ ہو رہا ہے, تو کیا یہ پاکستانی میڈیا پھر اس کا بلیک آؤٹ کرے گی کہ نہیں؟ جی بلیک آؤٹ, یعنی دیکھیں بلیک آؤٹ نہ بھی کرے تو ہو سکتا ہے اکا دکا ہمارے جو الائز ہیں, یعنی کہ تمام کا تمام میڈیا, اللہ کا شکر ہے کہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ تمام کا تمام میڈیا جو ہے وہ دوسری سائٹ پر ہے. کچھ اس میں سے ہمارے الائز بھی ہیں اور ہمیں اس کے اوپر بلڈ بھی کرنا چاہیے. تو وہ کچھ نہ کچھ شاید تھوڑا بہت کچھ پروگرامز میں ہو جائے گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے جیسے پی ٹی آئی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے یا جو دوسرے جلسے ہیں وہ ان کو ان کے تمام جونیئر سینئر لیڈران کی تقاریر لائیو کٹ کر کے جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں, اپنے تمام پروگرامز جو ہے خراب کر دیے جاتے ہیں, لیکن وہ تقاریر لائیو آتی ہیں. ویسا میرا نہیں خیال کہ ہو پائے گا, مگر اگر ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستانی میڈیا میں ابھی اتنا دم ہے کہ وہ یہ کریں گے. لیکن کچھ پروگرامز جو ہیں پرائم ٹائم پہ شاید ہمیں مل جائیں, مگر اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم جیسے لائیو فیڈ چلتی تھی ہم وہ چلائیں گے اور مختلف لوگوں سے انٹرویوز کریں گے. میں نے کچھ آڈیو پہ انٹرویوز لیے تھے, وہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ ہم ڈیلی ٹائمز میں شائع کریں گے. مگر باقی لوگ جو ہیں, آپ ہیں, باقی لوگ ہیں جو موقع پہ موجود ہیں, وہ یہ سب کام کریں گے. اور انشاءاللہ یہ رکنے, مطلب اس میں کوئی اگر چند پروگرام میڈیا پہ نہیں آتے یا پاکستان کے کچھ ٹی وی چینل جو ہیں وہ اس کا لائیو کٹ نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحریک میں کوئی کمزوری آ جائے گی یا تحریک رک جائے گی. یہ رکنے والی نہیں ہے, یہ بات رکنے والی نہیں ہے, یعنی کہ یہ بات جو ہے اب اس کو روکنا بہت مشکل ہے. جی مجیب صاحب, مختصر صاحب بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوریج دے دیں گے, اور اگر نہیں دیتے ہیں تو کیا پھر بھی جائیں جب یہ بلاتے ہیں انٹرویوز کے لیے؟ مختصر سا, اور پھر افضل خان صاحب کے پاس. جی ماروی صاحبہ نے جس طرح کہا نا, تو میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کمپلیٹلی. اور ایک بات میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستانی میڈیا جس طرح آپ دیکھیں شروع سے, مطلب انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا اس تحریک کو, تو میرے خیال میں اس سے تحریک کو بڑی تقویت ملی ہے, کیونکہ تحریک کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ہمیں کم تر سمجھتے ہیں پاکستانی ریاست اور پاکستانی ریاست کی کنٹرول میں جو میڈیا ہے, جو مین سٹریم میڈیا ہے. اور بعض لوگ وہ باتیں نہیں مان رہے تھے, مطلب ان کے ذہنوں پہ پردے لگے ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب جو 3 مہینے سے روزانہ کانسرٹس ہو رہی تھی اسلام آباد میں, تو وہ کانسرٹ تقریریں سب مطلب لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا تھا, بالکل بال ٹو بال کامنٹری. پھر یہ خادم حسین رضوی صاحب کے دھرنے کو بالکل بال ٹو بال کوریج. تو لوگوں کو مطلب اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو ہمارے لیڈرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو مطلب کوئی مولی گاجر سمجھتے ہیں پاکستان میں, تو وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے, یہ سچ بات ہے. تو یہ بالکل اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا تحریک کو. اور اگر یہ
آنے والے دنوں میں اسی طرح سلوک رکھیں گے اس تحریک کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، تو اس سے تحریک کا نیریٹو اور بھی مضبوط ہوگا. تو یہ اگر وہ کریں گے اور اچھی بات ہے، نہ کریں تب بھی اچھی بات ہے. ہمارے لیے سوشل میڈیا ہے، جس طرح معلوم صاحبہ نے کہا، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ہمارے اپنے پروفائلز ہیں، یہ جس طرح پشتون ٹائمز ہو گیا اور بہت ساری مطلب گروپس ہیں، پیجز ہیں، وہ کور کر رہی ہیں. لوگوں میں اب شعور ہے اور وہ آگے شیئر بھی کر رہے ہیں. یہاں تک جو تحریک پہنچا ہے مطلب پروموشن کے لحاظ سے، وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے پہنچا ہے، اور سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے پاکستانی میڈیا کو اشارہ دے دیا گیا کہ آپ لوگ اب کوریج شروع کریں. جب نیو یارک ٹائمز اور الجزیرہ اور یہ گارڈین آپ کو پہلے کوریج دیتے ہیں اور اپنا پاکستانی میڈیا بعد میں دیتا ہے، تو یہ بہت شرم کی بات ہے ان کے لیے. اور اگر کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو اور بھی اچھی بات ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہمارے پاس چونکہ ایڈوکیٹ افضل خان صاحب موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے میں یہ چاہوں گی کہ یہ جو دو بہت امپورٹنٹ کیسز ہیں جو کہ ملک کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی اور پشتون معاشرے کے لیے بھی، پورے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ کیسز ہیں، ایک تو اے پی ایس کا ہے اور ایک جو ہے وہ یہ مشال خان کیس ہے، اور دونوں میں اب قانونی جنگ جاری ہے. تو ایک تو ذرا ہمیں اپڈیٹ کر دے کہ لیٹسٹ آپ کی کیا پوزیشن ہے ان دونوں کیسز کی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ کچھ پھانسیاں ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اے پی ایس والے لوگوں کو پھانسی ہوئی ہے. مثال کے طور پر 2015 میں اس وقت ہی خیبر پختونخوا میں تھی، تو کوہاٹ جیل میں کچھ لوگوں کو پھانسیاں دی گئی این محرم کے دن، 7ویں محرم کے دن. ویسے بھی کوہاٹ جو ہے اتنا سینسیٹیو اسٹیشن ہو جاتا ہے محرم کے دنوں میں، اور اسی دن میں یہ پھانسیاں دی، اور پھر اتنی سیکیورٹی والے بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو پھانسیاں ہوئی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا یہ اے پی ایس والے ہیں، آپ لوگ مطمئن ہیں ان سے کہ نہیں؟ اور جو لیٹسٹ سچویشن ہے، اسٹیٹس ہے دونوں کیسز کی، وہ ذرا بتائیں پلیز. جی فرد بی بی، یہ بڑی اسٹرینج سی کہانی ہے، کیونکہ ہم ہی مدعی ہیں. ہم سے زیادہ کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس کیس کے بارے میں. آپ کو جیسے کہ آپ کی علم میں ہے، ہمارا ایشو ہی یہی ہے کہ اے پی ایس کے واقعے کو بنیاد بنا کر نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا، فوجی عدالتیں قائم کی گئی، آئین سے ہٹ کر اختیارات دیے گئے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اے پی ایس کے واقعے کے نہ تو آج تک اصل محرکات سامنے آئے، نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں جو لوگ ملوث تھے، جو بیرونی تھے، جو اندرونی تھے، جو فیسیلیٹیٹر تھے، یا جن کی نیگلیجنس سے یہ واقعہ پیش آیا، ان میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدقسمتی سے کسی کو بھی کوئی سزا نہیں ہوئی. باقی جو یہ لوگ میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ اے پی ایس کے واقعے میں ملوث ان ملزموں کو، تو یہ ایسی باتیں ہیں جو بہلانے والی اور ہمیں پھسلانے والی باتیں ہیں. کیونکہ اگر ایک قوت یا ایک ادارہ، جیسے کہ آپ کو علم میں جیسی واقعہ ہوا اے پی ایس کا، اس سے چند دن کے اندر ہی ہمیں بلایا گیا. صرف اے پی ایس میں جو بچے شہید ہوئے ان کے پیرنٹس کو، ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی. تو ہمیں جو بریفنگ دی گئی، ہمیں جس طرح بتایا گیا کہ اس واقعہ میں تحریک طالبان ملوث تھے اور انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کر لی، اور اسی طرح کچھ تحریک سے جو تعلق رکھنے والے کچھ لوگ تھے ان کے نام بھی لیے گئے، اور ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور ان کو کارروائی سزا دی جائے گی. باقی جو لوگ اندرونی طور پر ملوث ہیں یا جو فیسیلیٹیٹر تھے یا جن کی غلطی تھی، ان سب کو سزا دی جائے گی. بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑا اوپنلی ایڈمٹ کیا تھا، آج بھی میڈیا پہ موجود ہے. ان کی ایڈمیشن، ان کی کنفیشنز، ان لوگوں کو تو آپ نے شاہی مہمان بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اسلام آباد میں، اور اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں پر آپ میں کوئی بھی نہ آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. اور ہمارے ٹیکس پہ، ہمارے پیسوں سے آپ نے ہمارے بچوں کے قاتلوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے.
تو یہی تو سوالات ہیں, یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کون سی صدی میں کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں. ایک طرف تو آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا, ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے, پھر انہی لوگوں کو آپ نے اپنے پاس مہمان رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے اس تحریک طالبان کا جو ترجمان تھا احسان اللہ احسان, وہ 6 فروری 2017 کو, ابھی ہم بات کر رہے ہیں مارچ کی, تقریباً 1 سال 2 مہینے ہونے والے ہیں, آپ اس کا اچار ڈال رہے ہیں یا ان سے آپ نے رشتہ کروانا ہے؟ یہی میرے بار بار ان سے سوال ہوتا ہے. تو جو اوپنلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا, نو میٹر کس کے کہنے پر وہ کہہ رہے ہیں, کن کی ایما پر وہ کہہ رہے ہیں, کن کے اشارے پہ کہہ رہے ہیں, ان کو تو آپ سزا دے نہیں رہے. بس کہیں سے کسی کو اٹھا کے آپ کہتے ہیں کوارٹ جیل میں ہم نے پھانسی دے دی, اور ابھی تک ان کی یہ پوزیشن کلیئر نہیں ہے کہ اس واقعے میں کتنے لوگ ملوث تھے. تو یہ تو ہمیں تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں, آپ 2.5 بھی نہیں, اے پی ایس کے واقعے کو 3 سال یہ اور چند مہینے ہو گئے ہیں, 3 مہینے اور 4 مہینے تقریباً ہونے والے اور 3 سال. تو ان 3 سال اور 4 مہینوں میں آپ نے وہ اے پی ایس جس کی بنیاد پہ آپ نے فوجی عدالت بنائی, آپ نے ماورائے آئین اختیارات لیے, اس ایک کیس کو آپ سوالو نہیں کر سکے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہی ادارے ملوث ہیں جو کہ ہمیں صرف وہ الف لیلہ کی کہانیاں سنا رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں, ہم نہیں سمجھتے. لیکن ان کو میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم اوور ہو چکا ہے. سب لوگ سمجھ چکے ہیں آپ پر کہ یہ آپ کا خود کا کیا درا ہے. اب اس کے پیچھے آپ کے کیا مقاصد تھے, کیا موٹیو تھا, وہ آپ جانے. لیکن ہم یہ اے پی ایس کے جو بھی وکٹمز ہیں, جو فیملیز ہیں, جو پیرنٹس ہیں, وہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی یا ایفیشنسی اسپیشلی اے پی ایس کے کیس میں بالکل زیرو ہے. اگر ان کو ڈر اور خوف دی گئی تھی, آپ ان سے کس کو پھانسی دی تھی, کچھ بتایا گیا آپ لوگوں کو؟ نہیں جی, یہ تو دیکھیں قانون ان کا, عدالت ان کی, وکیل ان کے. تو نہ ہم نے دیکھا کسی کو, نہ ہمیں سامنے لایا گیا. ہمیں اوپنلی جو سوشل میڈیا پہ اخبارات کے ذریعے, الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو لوگ ایڈمٹ کر رہے تھے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے, ان کو آپ نے مہمان بٹھایا ہوا ہے. اور جو جن کو نہ ہم جانتے ہیں, جن کا آپ نہ ہمیں لنک دے سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ واقعہ کیا, تو آپ نے کچھ تسلی تو کرانی ہوگی. عدالت کس لیے بنے ہیں؟ عدالت اسی لیے بنے ہیں کہ عدالت میں آپ اس جرم کے ساتھ مجرم کا لنک جوڑتے ہو, تو تب جا کے اس کو آپ سزا دیتے ہو. تو ادھر تو وہ سسٹم ہے نہیں, نہ تو کسی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا. اور جن کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب ایک شخص ہے جو آپ کے پاس آپ کے گھر میں مہمان بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ کام میں نے کیا ہے, ان کو تو آپ عدالت لا نہیں رہے ہو. ان کو تو آپ نے پتہ نہیں کیا فیسلٹیز دیکھی, کیا وعدے کیے ہوئے ہیں, کیا ان سے وہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہے اور ہم نے سزا دے دی ہے, وہ اور لوگ تھے, یہ اور لوگ تھے, تو پھر آپ ڈرتے کیوں؟ ہمارا تو بیسک ایک ہی مطالبہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اس میں ہماری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے, ہمارے جو تحفظات ہیں وہ سنے جائیں, ان کی اگر کوئی ایکسپلینیشن ہے اپنی طرف سے وہ بے شک اس میں وہ پیش کر دے. اور اگر عدالتی کمیشن اس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ نہیں جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو سزا دے دی گئی. اور دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں, 3.5 سال سے یہی کہانی, ہر 4-5 مہینے بعد یہ 3-4 بندوں کا کہہ دیتے ہیں کہ وہ اے پی ایس میں جو ملوث تھے ان کو پھانسی دے دی, اے پی ایس میں جو, یہ صرف ہمیں وہ میٹھی گولی دینے کے لیے, صرف ہمیں ہمارا وہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں تسلی نہیں ہو رہی, ان کو جواب دینا پڑے گا. ہماری سٹرگل جاری ہے اور اسی سلسلے میں عدالت میں ہم نے اپنی پٹیشنیں داخل کی ہوئی ہیں. آپ یقین کریں گے جو بیسک ایف آئی آر ہوتی ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ,
وہ ہی اگر غلط ہے، ان کی طرف سے جو سٹانس آ رہا ہے، ان کی طرف سے جو بیان آ رہا ہے، ان میں ابھی تک انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ کتنے بچے شہید ہوئے، کتنے بچے زخمی ہوئے، بلکہ سارا انہوں نے جو ایک جرنل سا وہ انفارمیشن، وہ ویگ سی انفارمیشن، تو نہ تو پاکستان کو، پاکستانیوں کا یہ حق بنتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے صرف نہیں تھے، یہ اس پاکستان کے بچے تھے، تو ہمارے ساتھ ساتھ اس ملک کے بچے ہونے کے ساتھ اس ملک کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے. خدا نخواستہ ایسے واقعات آئندہ نہ ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو واقعات ہو چکے ہیں اس کے بارے میں ہم جان جائیں. تو بالکل بھی نہیں، یہ ہم بالکل بھی تسلی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جن لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں تو وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، شاید یہ ڈسپیئر جو لوگ غائب کیے ہیں انہی میں سے کوئی ہو، نیور نو. لیکن تھوڑا سا مشال خان کیس کا اپڈیٹ بھی بتا دیں. جی، مشال خان کے کیس میں جو عدالت نے انسداد دہشت گردی کی جو خصوصی عدالت ہے ایبٹ آباد کی، اور ہری پور میں اس کا جو ٹرائل چلا ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ سے ہم نے درخواست کی تھی، استدعا کی تھی کہ کیونکہ یہ واقعہ تو عبدالولی خان یونیورسٹی کا تھا، لیکن سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے اور صوبائی حکومت اور بعض مذہبی جماعتیں جن کے کارندے یا جن کے کارکن اس واقعے میں ملوث تھے، تو ان کی وجہ سے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کیس کو مردان سے کہیں اور مناسب جگہ جہاں پر ہم وکیلوں کو بھی سیکورٹی ہو، ساتھ ہی کمپلیننٹ یا اقبال لالا جو کہ مشال کے والد ہیں، مشال کی فیملی کو بھی سیکورٹی ہو، اور ججوں کو اور وہ گواہان جو گواہ ہیں ان کو ایسا ماحول ملے کہ اس کا ٹرائل صحیح طریقے سے، اس کا مقدمہ صحیح طریقے سے ہو. تو اس پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کیس کو ایبٹ آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت ہے ان کو ڈائریکشن کی کہ وہ ہری پور جیل میں اس کا ٹرائل کرے. تو ہری پور جیل میں جب مقدمہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس میں مختلف طریقوں سے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، وکیلوں کو، گواہوں کو منحرف کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو کیس تھا وہ بہت مضبوط تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے عوام کی، ان کی محبت، ان کا سپورٹ کہ انہوں نے مشال کے لیے آواز اٹھائی سوشل میڈیا پہ، اور کچھ بین الاقوامی پریشر کی وجہ سے یہ بات آئی کہ اس کو حکومت کو موقع دینا پڑا کہ اس کا ٹرائل ہو. تو اس میں عدالت نے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سزائیں بہت کم ہوئی ہیں جس طرح ہونی چاہیے تھے، نہیں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی جو نارمل اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، ان میں ایسی پوزیشن نہیں ہوتی ہے، لیکن ان میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی تھی کہ سزا ہوئی ہے. ایک جو عمران علی ملزم تھا اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، 5 اور ملزمان کو عمر قید کی سزا ہوئی، ساتھ ہی جو اور ملزمان تھے اس میں 26 ملزمان کو رہا کیا گیا اور 25 کو مجموعی طور پر 4 سال کی سزا سنائی گئی تھی. اور ان میں پھر انہوں نے اپیلیں کی. اس میں جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ان کے پیچھے ہیں کچھ قوتیں جو چاہتی ہیں، ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. ایک کانسپیریسی تو تھی، ایک سازش تو تھا جس کے تحت مشال کو قتل کیا گیا تھا. تو انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی کوشش کی، عدالت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کو گمراہ کیا گیا. جو ریسنٹ آپ کے علم میں ہوگا کہ 25 ملزمان جن کو 4 سال قید کی سزا ہوئی تھی، ہم نے اچھا ایک بات میں آپ کو انفارمیشن کے لیے کہ ان سب ملزموں کو ان کی سزا بڑھانے کے لیے ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں. جن کو عمر قید کی ہوئی ہے، ہم نے حکومت سے، عدالت سے استدعا کی کہ ان کو پھانسی کی سزا ہو. اسی طرح جن کو رہا کیا گیا ہے یا جن کو کم سزائیں دی گئی ہیں 3-4 سال کی، ان کے لیے بھی ہم نے کیپٹل پنشمنٹ مطلب سزائے موت کی درخواست کی ہے عدالت سے کہ ان کو
ایک جیسی سزا دی جائے کہ انہوں نے ایک باہمی سازش کے تحت اور اکٹھے مل کر اس کو قتل کیا ہے، جو کہ میڈیا پہ موجود ہے. تو اس میں عدالت کو گمراہ کیا گیا، اور کیونکہ یہ جرم جو تھے مشال کے کیس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کو لاگو کیا گیا تھا. ان کا ٹرائل جو چلا تھا وہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی جو دفعات ہیں ان کے تحت ان کو سزا ہوئی ہے. تو جب اس دہشت گردی کی عدالت سے کسی کو سزا ہوتی ہے ان دفعات کے تحت، تو پھر وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے، نہ ہی ان کو ضمانت دی جاتی ہے، نہ ہی ان کو سزا کے دوران یا اپیل کے دوران کوئی رعایت نہیں ملتی. اس کے بارے میں قانون بڑا کلیئر ہے. اینٹی ٹیررزم جو لا ہے اس کا سیکشن 25 سب کلاس 8 ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسے ملزموں کو جو سزا دی جائے اور وہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت دی جائے، اگر وہ اپیل میں جائیں تو ان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، نہ ہی ان کی ضمانت ہوگی، نہ ان کی سزائیں سسپینڈ ہوں گی. لیکن عدالت کو میں سمجھتا ہوں کہ گمراہ کیا گیا. ایبٹ آباد کی جو پشاور ہائی کورٹ کی جو ایبٹ آباد بینچ ہے اس سے یہ آرڈر لیا گیا جس میں ان کی سزائیں سسپینڈ کی گئی. تو اس کے بابت ہم نے ان کو جو ضمانتیں دی گئی ہیں ان کی کینسلیشن کے لیے بھی ہم نے پٹیشنیں موو کی ہوئی ہیں، جو کہ عدالت میں زیر تجویز ہے پشاور ہائی کورٹ میں. اور ساتھ ہی ان کی سزائیں بڑھانے کے لیے بھی ہماری جو اپیلیں ہیں، متفرق ہماری جو اپیلیں ہیں وہ ابھی زیر غور ہے. اور کل منڈے کو بھی اس میں تاریخ مقرر ہے جس میں ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے استدعا کی ہے کہ سارے کیسوں کو کلب کر کے اکٹھے کر کے ایک ہی بینچ اس کے لیے اسپیشل بینچ یا کانسٹیٹیوٹ ہو جو سنے. جی بہت بہت شکریہ یہ اپڈیٹ دینے کا. اب میں لاسٹ میں آپ دونوں مجیب صاحب اور ماروی صاحب اگر آپ کمنٹ کریں. یہ دیکھیں اب یہ تو خیر فضل خان صاحب لیگل اور ان کی جو ٹیم ہے یہ تو لیگل بیٹل یہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہ جو لوگ اب چھوٹ کے آ گئے تو ان کا کتنا بڑا استقبال کیا گیا اور انہوں نے آتے ہی کہہ دیا کہ ہم نے کیا تھا. عدالت میں کہتے تھے ہم نے نہیں کیا، ہم نے کیا. تو اس کیس کی کیا اہمیت ہے کہ ان کو سزا ہو جائے جیسے کہ سلمان تاثیر کے کیس میں ہو گئی تھی؟ اتنا ہی اہم ہے آپ دونوں کے خیال میں کہ سزا ہو جائے؟ اور کیا ہم لوگ کیا رول پلے کر سکتے ہیں ایز اے سول سوسائٹی؟ باقی تو وہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، اسٹیٹ نے جس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے. مشال خان کیس میں بھی اسٹیٹ انڈائریکٹلی انوالو ہے. ٹھیک ہے ISI-MI کے لوگوں نے نہیں قتل کیا ہے، لیکن انہوں نے جو یہ بلاسفیمی لا بنایا ہے یہ اس لیے کہ یہ اپنے غلط کام کرنا، غدار کا الزام جہاں نہیں چلتا وہاں بلاسفیمی کا لگا دیں. تو اسٹیٹ تو ادھر بھی ریسپانسبل ہے. تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ ہمارے اوور آل جو ہیومن رائٹ سچویشن ہے اس کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے کہ ان کو سزا ملے، یہ جو مشال خان کی قتل میں جو بھی انوالو ہیں؟ آپ دونوں پہلے چلے ماروی صاحب آپ پہلے کمنٹ کریں اور پھر جی. فرحت جی بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے، اور اس میں جو میرا شکوہ بہت زیادہ بنتا ہے ہماری سیاسی پارٹیوں، خاص طور پر میں یہاں پہ آپ کی اجازت سے نام لینا چاہوں گی ANP، جن کے مجھے بالکل امید نہیں تھی. ANP واحد وہ جماعت تھی، سیاسی جماعت جس کے منشور کے اندر سیکولر کا لفظ لکھا ہوا تھا کسی زمانے میں. اب انہوں نے وہ بھی نکال دیا. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے ہوتی صاحب کو دیکھا معیار کو گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے. یہ معیار وہی شخص ہے جو فضل خان صاحب جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو اس کے اندر شامل تھا اس کی منصوبہ بندی میں، اور اس کے چچا انکل ہے نا غالباً معیار کا، جس کو انہوں نے ٹکٹ کی بھی آفر جو ہے وہ کی ہوئی ہے. آئی تھنک کوئی انہوں نے اس سے وہ کر لیا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ سیاسی قوتوں کو میرا خیال ہے اس کے اوپر، اور خاص طور پہ ایسی سیاسی طاقتیں جو کہ جن کے اگینسٹ یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال ہو چکے ہیں ماضی میں، اگر یہ بھی اسی کا شکار ہو رہی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر ہمارے لیے تو کوئی بچتی نہیں ہے چیز، امید کی کوئی کرن نہیں بچتی. تو یہ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم اپنی سیاسی پارٹیوں کو کس طرح سے جواب دہ کر سکتے ہیں. دوسری
بات یہ ہے کہ ابھی بات کیس کی کر رہے تھے فضل خان صاحب, تو مجھے ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے طور پر بہت حیرت ہوئی تھی جب GIT کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں تو بہت کلیئرلی فائنڈنگز تھیں, لیکن جب یہ کیس چلا ہے تو اس میں عدالت نے GIT کو جو ہے گواہ کے طور پر طلب نہیں کیا, جبکہ اگر وہ ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ جو GIT کی جتنی فائنڈنگز تھیں, جو انہوں نے انٹرویوز کیے تھے, جو ان کی ساری تحقیقات تھیں, وہ اس کا حصہ بنتی, اور اس وقت عدالت کو پھر یہ میرا خیال ہے کہ جاننے میں آسانی ہوتی کہ جنہوں 25 لوگوں کو چھوڑا ہے, 24 لوگوں کو, ان کا مطلب ان کو چھوڑنے کی کوئی تک نہیں تھی, یعنی ان کے خلاف موجود تھا, ویڈیوز موجود ہیں, سب موجود ہیں, مگر وہاں سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ بائی اسٹینڈرڈز تھے, اور بائی اسٹینڈرڈ کے لیے پاکستان کے قانون میں کوئی یعنی کوئی سزا نہیں ہے. لیکن جو ویڈیوز تھیں ان کی کہانی کچھ اور بتاتی ہے, اور جو GIT کی رپورٹ تھی اس میں بھی کہانی کچھ اور بتاتی ہے, اور جو عدالت کی پروسیڈنگز ہیں وہ بالکل اس سے میچ نہیں کرتی ہیں. تو فضل خان صاحب اس میں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا, GIT کی کو کیوں گواہ کے طور پر نہیں بلایا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات میرا خیال ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جو ایک بہت منظم طریقے سے ذہن سازی ہوئی ہے, اور اس میں انہیں اب کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ قانون ریپیل بھی ہو جائے تو یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ پاگل پن جو ہے اس کو یہ جاری رہے گا. یہ میں آپ کو جب تک ریاست جو ہے وہ اس کے اوپر, کیونکہ ریاست نے استعمال کیا ہے اس قانون کو نہیں, قانون کو استعمال کرتے تو مقدمات درج کیے جاتے بلاسفیمی کے, انہوں نے اس قانون کو استعمال نہیں کیا. انہوں نے اس بلاسفیمی کے پیچھے جو ایک تیش دلاتے ہیں, لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں, اس کو استعمال کیا. انہوں نے پاگل پن کو استعمال کیا, اور لوگوں کو انسائٹ کیا گیا, بلاگرز کے خلاف انسائٹ کیا گیا, میڈیا میں جو لوگ ناپسند ہیں ان کے خلاف, ان کے اوپر بلاسفیمی کے الزامات لگائے گئے, ان کو استعمال کیا گیا. اب آج کل بھی نواز شریف, اس کی بیٹی کے خلاف بلاسفیمی کے الزامات جو ہیں وہ مسلسل لگائے جا رہے ہیں, اور یہ جو جوتا کسی زمانے میں جوتا چھپائی ہوتی تھی, اب یہ جوتا مارنے کی انہوں نے شروع کر دی ہے. تو یہ جب تک ریاست جو ہے وہ اس کو وہ فرد جی وہ نہیں کرے گی, یہ فیصلہ نہیں کرے گی, تب تک یہ پاگل پن جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, اور مشال خان جو ہے پیدا ہوتے جائیں گے. آخری بات یہ ہے کہ اس بات پہ بھی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں ایتھنیسٹی کا جو ہے وہ رول بہت ٹرکی ہے. یعنی ابھی جب سنجرانی صاحب کو چیئر پرسن بنانا تھا سینٹ کا, تو ہمیں کہا گیا کہ جی وہ بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور آپ چونکہ پنجابی ہیں اس لیے آپ کو برا لگ رہا ہے کہ وہ ایک بلوچ جو ہے وہ چیئر پرسن آئے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ذہن سازی جو ہے جس طرح سے پنجابی کی گئی ہے, اسی طرح سے باقی اقوام کے بھی لوگوں کی گئی ہے. تو ایسا ہونا بہت ممکن ہے کہ جو بات جس کے خلاف آج آپ اور ہم کھڑے ہوئے ہیں, وہ بات کرنے والوں میں پشتون اور بلوچ شامل ہوں, اور شامل ہیں. جو مشال خان کو مارنے والوں میں بھی پشتون شامل تھے. تو وہ کون سے پشتون ہیں؟ کیا وہ پشتون وہ ہیں جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہمارے سے ظاہر ہے کہ یہ وہ پشتون ہے جو آج ہمارے ہی پشتون بھائی جو لانگ مارچ میں ہیں, جو منظور پشتین اور اس کے ساتھی ہیں, ان کو غدار ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. آج بھی مجھے کئی ٹویٹر کے اوپر جو میسیجز ملے ہیں وہ اپنے آپ کو پشتون بتاتے ہیں, اپنا نام کے ساتھ خان لگاتے ہیں, مجھے یہ بتاتے ہیں جی ہم وزیرستان سے ہیں, ہم محمد ایجنسی سے ہیں, ہم باجوڑ سے ہیں, لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے, اور آپ جو ہے ان کی باتوں میں نہ آئے. تو میں نے پھر اس طرح سے ایک دو لوگوں سے انٹرویو کیا, تو مجھے پتہ چلا, مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ذہن سازی کا کام بہت ہی منظم طریقے سے کیا گیا ہے. اور جس طرح سے ایک پنجاب میں آپ کو یا کراچی میں آپ کو ایک پوری تقریباً پاپولیشن کی میجورٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ ایک خاص طریقے کی سوچ رکھتی ہے, وہی سوچ کے ایلیمنٹس جو ہے انفارچونیٹلی ہماری باقی اقوام کے اندر منتقل کیے جا چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے خلاف بھی لڑنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ جو ہے زیادہ بہتر اس بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں.
نہیں، آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا. اس طرح کی ذہن سازی بالکل ہمارے علاقوں میں ہوئی ہے، اور ہم سے تو جہاد کروانا تھا ہمارے لوگوں سے، تو ہمارے میں تو زیادہ ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ مشال خان کو قتل کرنے والے وہ کوئی اور نہیں تھے، پشتون ہی تھے. اور اب خطرہ تو یہی ہے کہ شاید ایسی لوگوں کو، ایسی ذہن والے لوگوں کو استعمال کیے جائے گا پی ٹی ایم کو ناکام بنانے کے لیے. تو یہ ایک انٹرنل اسٹرگل پشتون سوسائٹی میں ہے. آپ نے اے این پی کا نام لیا، معیار کا نام لیا. آپ کو شاید یاد ہوگا جو بلور صاحب ہے، بڑے بلور صاحب، انہوں نے وہ جو فرانس میں کوئی بلاسفیمی کا ہوا تھا تو اس پہ پتہ نہیں کتنے $1 بلین کا انعام کا اعلان کر دیا. پختونخوا میں لوگ کتنی بری حالت میں ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں. ان کی مدد کے لیے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ فرانس میں کسی نے یہ کر دیا تو آپ نے اعلان کر دیا، کیونکہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں پولیٹیکلی. سو یس، پشتون ہیو دس پرابلم، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس سوسائٹی کا. لیکن یہ کہ اس سے پہلے کہ میں لاسٹ میں فضل خان سے جاؤں کہ ان کے پاس جاؤں کہ یہ جی ٹی آئی کو گواہ نہیں بنایا گیا، اس پہ کوئکلی آپ کمنٹ کریں گے. لیکن مجیب صاحب، کیونکہ ہم اب پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے والے ہیں، آپ تھوڑا سا یہ اسی اس پہ کہ یہ مشال خان کا جو کیس ہوا ہے، اس کا سوسائٹی، ہیومن رائٹس، ان سب کے ساتھ ان کا کیا لنک ہے؟ کچھ باتیں تو ماروی صاحبہ نے بتا دی ہے، آپ کی ریفلیکشن کیا ہے اس پہ؟ ہاں شکریہ. مشال کیس کو اگر آپ دیکھ لیں، یا آسیہ بی بی، زینب، یہ سارے ایک ہی مطلب سلسلے کی کڑیاں ہیں. پاکستان میں ابھی مطلب مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ یہاں پر مائنورٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. مائنورٹیز ایک بہت میجورٹی بن گئی ہے. مطلب اب دیکھیں، کرسچنز تو آلریڈی مائنورٹیز میں تھے، ان کو مطلب پرسیکیوٹ کرنا بہت آسان، کوئی بھی لا استعمال کر کے، یا کوئی لا نہ بھی ہو، بس اسی طرح اپنے سارے لوگ ججز ہیں. پھر آپ دیکھ لیں احمدیز کو، شیعہ کو، پھر آپ لسانی بنیادوں پہ آ جائیں تو بلوچ، پشتون، مہاجر، سندھی، یہ سب مطلب مائنورٹیز ہے، اور سب مائنورٹیز کا ایک مجموعہ ہے. سب سے جو ڈومیننٹ میجورٹی ہے پاکستان میں اس وقت وہ ہے مطلب یہ فنڈامنٹلسٹ، جو کہ دیوبندی، یہ جو سوچ رکھنے والے ہیں، اور پھر ان کو مطلب سرپرستی بھی حاصل ہے ریاستی اداروں کے لوگوں کی بھی اور سوسائٹی میں بھی. ابھی آپ دیکھ لیں مدرسوں کی تعداد جو ہے، وہ جو فورن فنڈڈ مدرساز ہیں لوکلی اور ساری، وہ بڑھتی جا رہی ہیں. مطلب وہاں پہ ان کو ایکسٹریمزم اور کچھ کو وائلنٹ ایکسٹریمزم، کچھ کو مطلب فنڈامنٹلزم اور یہ بنیاد پرستی سکھائی جاتی ہے. تو یہ لوگ جب باہر آتے ہیں سوسائٹی میں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور مائنورٹی بنتی جا رہی ہے پاکستان میں بہت شروع سے، مگر ابھی تھوڑا سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں، جو کہ سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جو کہ فریڈم آف سپیچ پہ یقین رکھتے ہیں، جن کو آپ کبھی بلاسفیمی کا نام دیتے ہیں، کبھی آپ پاکستان، اینٹی پاکستان کا نام دیتے ہیں، کبھی غدار کا ٹپا لگاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فریڈم آف سپیچ پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس معاشرے میں گرے ہوئے ہیں. مطلب وہاں پہ ایکسٹریمزم بالکل ڈومیننٹ فورس ہے، اور وہ ایکسٹریمسٹ ڈومیننٹ فورس ہے ان کے درمیان. جس طرح ماروی صاحبہ نے شروع میں کہا کہ، اور فضل خان صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگ پاکستان میں رہ کر ان چیزوں کے خلاف بول رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے رہنا ادھر بہت مشکل ہے. تو یہ پورے سوسائٹی کی مطلب اوور آلنگ نہیں، ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، ڈی ریڈیکلائز کرنے کی ضرورت ہے پورے معاشرے کو. آپ دیکھیں رضوی صاحب نے دھرنا کیا، اس کے 2 دن بعد ایک اسٹوڈنٹ نے جا کے مردان میں اپنے پرنسپل کو گولی مار کے ہلاک کیا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کو مطلب وہ دھرنے میں بیٹھا ہوا تھا اسکول میں، کالج میں، اس کو ایبسنٹ کنسیڈر کیا گیا. اس نے کہا یہ توہین رسالت ہے، اپنے پرنسپل کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، یہ کینسر مطلب گھروں میں، گلیوں میں، اسکول میں یہ پھیلتا جا رہا ہے. اس کے لیے بہت ہی مطلب ریڈیکل ایکشن لینے کی ضرورت ہوں گی. اور اگر فیوچر پاکستان کا عمران خان ہے یا جماعت اسلامی ہے، تو یہ پھر بہت تاریکی میں یہ لوگ گھیرے جا رہے ہیں، اور بھی تاریکیاں ہوں گی، اور اس کا کوئی مطلب مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا. یہ ایک بم بنتا جا رہا ہے جو کہ بہت بری طرح سے پھٹے گا.
جی جی بالکل. اچھا لاسٹ میں فضل خان صاحب آپ ذرا بتائیں یہ جی آئی ٹی واقعی گواہ نہیں تھی اس کیس میں جیسا کہ ماروی صاحب نے کمنٹ میں بتا دیا؟ جی ماروی صاحب کے سوال پہ کمنٹس پہ میں یہ تھوڑا ایکسپلین کروں گا. جیسے کہ آپ کے علم میں تھا کہ مشال کے قتل کے بعد فوٹنگز موجود ہے کہ کچھ ملزموں کو گرفتار کیا گیا تھا جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، لیکن موجودہ جو سیاسی گورنمنٹ ہے کچھ ان کے سپورٹر تھے، کچھ طاقتور جو دیگر سیاسی جماعتیں ان کے سپورٹر تھے، ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا، ان کو حوالات سے چھڑا دیا گیا تھا، جو کہ تقریباً 1 سال تک مفرور رہے، اشتہاری رہے. اور اس میں سے حالیہ ریسنٹ دنوں میں 2 ملزموں کو گرفتار شو کروایا گیا. ہم یہ سمجھتے شو کروایا گیا. تو یہ کہانی اصل میں یہ تھی. اور جی آئی ٹی جو بنی تھی، تو جی آئی ٹی جب سوشل میڈیا کے ذریعے مشال کی فیملی نے اور جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے یہ آواز اٹھائی، تو پھر جب بین الاقوامی پریشر پڑا تو تب سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، اور اس میں انہوں نے جو سو موٹو لے کر ایک جی آئی ٹی بنائی. تو جی آئی ٹی کو جو شروع میں ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اس بات کا کرے کہ یہ توہین مذہب ہوا ہے کہ نہیں، آیا مشال نے توہین مذہب کیا تھا کہ نہیں، کیونکہ اس پہ الزام تھا، الزام بڑا سنگین تھا. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں لوگ خود ہی سزا دے دیتے ہیں بندے کو. تو حکومت کو بھی ڈر ہوتا ہے، عدالت کو بھی پھر ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کیس میں واقعی اگر توہین ہوئی ہے اور ہم نے سختی کی تو ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ کچھ اور آئے. تو پہلے تو یہ بات کلیئر ہونی تھی. تو جی آئی ٹی نے جب اس پہ تحقیقات کی بڑا سائنٹیفک طریقے سے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا، اور ان کو یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی توہین کا مذہب نہیں ہوا تھا، مشال بے گناہ تھا، یہ بالکل ایک اس کے خلاف سازش بنایا گیا تھا. تو پھر میں ان کی جو بھی ریزرویشنز تھی، جو بھی ان کا نتیجہ انہوں نے اخذ کیا، وہ انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں داخل کر لیا. ماروی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا بات بالکل صحیح ہے، اس کو لانا چاہیے تھا، لیکن کیس کا ہماری بدقسمتی سے قانون سازی ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے. ہم وہی پرانا فرسودہ نظام ہے جو چلا رہے ہیں. تو اس کو شامل کرنا پراسیکیوشن کا کام تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں جتنے لوگ ملوث تھے یہ سارے جو تھے یہ اداکار تھے. اس کیس میں، مشال کے کیس میں، جو پروڈیوسر ہیں اور جو رائٹر ہیں وہ ابھی تک سیف ہیں، وہ محفوظ ہیں، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اس کو ایک گہری سازش کے تحت قتل کیا گیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، یا ان کے جو بھی ایمز تھے، جو بھی مقاصد تھے. تو اس میں ابھی 2-4 دن ہوئے کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارا جو نیب کا ادارہ ہے انہوں نے عبدالولی خان یونیورسٹی جہاں پر مشال کا قتل ہوا تھا ان کے خلاف ریفرنس داخل کیا ہے، یا کوئی وہ تیاری کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے میں. کیونکہ جس طرح کہ سب کو معلوم تھا کہ مشال نے جو عبدالولی خان یونیورسٹی میں جو مالی بدعنوانی تھی یا انتظامی بدعنوانی تھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا بڑا اوپنلی. انہوں نے میڈیا پر یہ بتایا تھا، اس کے لیے ایک احتجاج بھی کیا تھا اور اسٹرائک بھی انہوں نے کی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو کڑیاں مل رہی ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ انصاف ہو. بہت ضروری ہے مشال خان کے کیس میں، کیونکہ یہ ایک مشال کا کیس نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کا کیس ہے. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا فیوچر، ہمارے بچے، آپ کے بچے، ہمارا مستقبل. ہم ان کو کس طرح کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں بھیجیں گے اگر ہم کلیئر نہ ہوں گے کہ خدا نخواستہ کل کو اگر ہمارے بچوں نے، ہماری بچیوں نے کوئی سوال کیا یا کوئی اپنے حقوق کی بات کی تو ان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے. یہاں پر تو سارے وہ کہتے ہیں کہ کون کس کو مار دے، کافر کہہ کے اور مسلمان کہہ کے. تو ہمیں جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ابھی تک، میں حالانکہ اس کا ذکر زیادہ نہیں کرتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک پہ
کہ جناب جو لوگ مشال جو کہ توہین مذہب اس نے کیا تھا اور ان کے جو مدد کر رہے ہیں ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں تو جو گستاخ کی سزا وہ اس کی بھی سزا. تو یہ چیزیں ہیں لیکن ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اور ہماری جو اسٹرگل ہے وہ جاری ہے انصاف کے لیے بطور وکیل بھی اور ساتھ ہی بطور ایک ایکٹیوسٹ. یا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے ہماری ڈیوٹی ہے. جس طرح ماروی صاحبہ ٹھیک ہے اپنی اسٹرگل ان کی جاری ہے اور یہ ایسے لوگ باقی مجیب الرحمان جیسے لوگ آپ جیسی جو اسٹرگل کرتی ہیں اس میں الزامات لگیں گے. مجھے اگر آپ جو مجھے جانتے ہیں پہلے سے کہ میں APS کا وکٹم ہوں تو میرے کیا ہوں گے کسی کے ساتھ روابط انڈیا کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ. مجھ پر بھی ایسے الزامات لگے گئے جب میں نے آرمی کے خلاف باتیں کی ہیں. ان پہ میرے پاس سالڈ وجوہات تھیں اور میں بار بار ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو مجھے تسلی کراؤ. تو اگر نہیں کرا رہے ہو مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر از سم تھنگ فشی. تو آپ لوگوں اگر تسلی نہیں کراؤ گے تو سوالات ہمارے اٹھیں گے. تو میرے جیسے بندے پہ بھی یہ الزامات لگے ہیں کہ جی ان کو کوئی فارن NGOز یا کوئی فارن جو ہمارا پاکستان کا دشمن ہے وہ فنڈ کر رہا ہے یا انسٹیگیٹ کر رہا ہے. تو ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. باقی ہم بھی چاہتے ہیں کہ انصاف ہو. نو میٹر یہ بات ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ جو ہے وہ اتنی روشن نہیں ہے. ماروی صاحبہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی ابھی تک انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے ہیں عدالتیں ہائی جیک ہو جاتی ہیں. بدقسمتی ہے ہماری ان کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہمت نہ کریں ہم کوشش نہ کریں. اگر ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ایسا نہیں چلے گا. کم از کم ہم اپنا رول پلے کریں ہم اپنا حق ادا کریں. آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو کوشش کر کے اگر اچھے سے اچھا ایک بہتر پاکستان ایک بہتر فیوچر دے سکیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی بالکل. اور آپ جیسے لوگ موجود ہیں فرنٹ لائن میں بھی ہیں آپ خود بھی بہت ہی افیکٹڈ پارٹی ہے. آپ کے اپنے بچے کی جان لی گئی اس کو قربانی کہتے ہیں. میں تو اس کو قربانی نہیں کہتی ہوں بیکاز اس میں ایک ایلیمنٹ آف ولنگنیس ہوتا ہے قربانی میں. آپ کو کانسیکوینسز کا پتہ ہوتا ہے اور پھر آپ وہ کام کرتے ہیں. تو ادھر تو یہ بچے تھے اور ان کے ماں باپ نے تو پڑھنے بھیجا تھا تو یہ تو قربانی نہیں یہ تو لائف لی گئی. لیکن آپ جیسے لوگ بہت ہی بہادر ہیں اور ایسٹ ہے ہمارے سوسائٹی کے لیے کہ آپ اپنے دکھ کے باوجود بھی آپ فرنٹ لائن پہ کڑے ہیں. اور اس طرح سے ماروی سرمد جو ہے ان کی ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جو ایتھنک اور ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے لیے اتنا بولڈ بولتی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آسمہ جیلانی کی کمی کو تو خیر کوئی نہیں پورا کر سکتا لیکن یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور وی وش کہ پنجاب سے آپ جیسے اور وائسز بھی ہوں. اور مجیب الرحمان جو ہے آپ لوگ ایسا نیریٹو لے رہے ہیں جو کہ پختونوں کو ایک طرح لائک ٹریک پہ لا رہی ہے. جیسے ہم نے بات کی ہے نا کہ بہت سارا کام ہو چکا ہے ایک ذہن سازی ہوئی ہے اب اس سے بھی نکالنا ہے. تو اس کے لیے آپ جیسے لوگ جو کہ ابراڈ میں ہے لیکن آپ ایک نیریٹو دے رہے ہیں تو یہ بھی اپنی طرح کا جہاد ہے. تو اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کافی سارے کمنٹس بھی آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب کمنٹس کے لیے ٹائم 1500 کمنٹس مجھے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے کمنٹس کی ہیں 1500 لیکن اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن ہم بے حد شکر گزار ہیں ان سب لوگوں کے جو کہ ہمیں سن رہے ہیں اور کمنٹس بھی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کے ٹائم کا اور آپ کے خیالات کا. تھینک یو ویری مچ اور خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو.